नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन आमीन। आज इंशाल्लाह सूरह नूर की आयत नंबर 58 से शुरू करेंगे। इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो। अब यहाँ पर जो है ईमान वालों से अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुखातिब हैं और कैसे एड्रेस किया जा रहा है उनके ईमान से। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो। लियस्तअज़िनकुम, चाहिए कि इजाजत लिया करें तुमसे। अल्लज़ीना, वो लोग जो मलकत मालिक हुए ऐमानुकुम, तुम्हारे दाएं हाथ, यानी तुम्हारी लौंडी या गुलाम। वल्लज़ीना, और वो लोग जो लम नहीं यबलुगु, पहुंचे अल हुलुम, बुलूगत को, मिनकुम, तुम में से। यानी यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि ए मोमिनो, तुम्हारे गुलाम लौंडियां और जो बच्चे तुम में से बुलूगत को नहीं पहुंचे, वो क्या किया करें, इजाजत लिया करें तुमसे। कब इजाजत लिया करें? सलासा मरवात, 3 मरतबा। 3 मरतबा जो है तुम्हारे वो बच्चे जो कि अभी बालिग नहीं हुए, या फिर जो घर में तुम्हारे गुलाम या लौंडी हैं, वो तुमसे जो है दिन में 3 औकात ऐसे हैं जिसमें कि वो तुमसे इजाजत तलब किया करें। अब वो कौन से 3 औकात हैं? मिन क़ब्ली, पहले से, सोलाती, नमाज, अल-फज्री, फजर के, फजर की नमाज से पहले का जो वक्त है उस टाइम पे। वहीना, और जिस वक्त, तदऊना, तुम उतार देते हो, तियाबकुम, अपने कपड़े, मिना ज़ुहीरती, दोपहर के वक्त, और यानी सुबह में सुबह की नमाज फजर से पहले, और ये कि दोपहर में जब तुम अपने कपड़े उतार देते हो। व मिन बादी, और बाद सोलातिल इशा, इशा की नमाज के बाद, यानी ईशा की नमाज के बाद का एक वक्त है। सो बेसिकली 3 वक्त बताए जा रहे हैं, फजर की नमाज से कबल, उससे पहले, और दोपहर का वक्त यानी कैलूले का वक्त है, और फिर ईशा की नमाज के बाद। अब ये क्या है, ये जो 3 औकात बताए गए हैं कि इन 3 औकात में जो घर में बच्चे हैं जो अभी बालिग नहीं हुए, या फिर ये कि जो काम करने वाले लौंडी या गुलाम हैं, वो इन औकात में जो घर के मालिक हैं यानी शौहर और बीवी हैं, उनसे वो इजाज़त तलब किया करें उनके कमरे में आने से पहले। और ये क्या है? तलासु, 3 औरातिन, पर्दे के, लकुम, तुम्हारे लिए, यानी ये तुम्हारे 3 जो है ना पर्दे के औकात हैं, यानी तुम्हारे लिए ये प्राइवेसी के औकात हैं। तो इस टाइम पे जो है जो घर के बाकी लोग हैं वो क्या हैं, तुमसे इजाजत मांगे। लईसा, नहीं है, अलैकुम, तुम पर, वला, और ना अलैहिम, उन पर, यानी जो अहले ईमान जिनको के अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुखातिब हैं, जिनको कहा गया कि इस चीज को इम्प्लीमेंट करें अपने घर में, यानी लईसा अलैकुम, नहीं है तुम पर, वला अलैहिम, और ना ही उन पर। किन पर? यानी जो बच्चे हैं नाबालिग और जो घर में लौंडी और गुलाम है, क्या नहीं है उन पर? जुनाहुन, कोई गुनाह, बादहुन्ना, इनके बाद। किन के बाद? यानी ये जो 3 औकात हैं इनके बाद अगर बच्चे तुम्हारे पास आते हैं, तुम्हारे बेडरूम्स में, तुम्हारे कमरे में आते हैं और बगैर इजाजत के आ जाते हैं, तो फिर क्या है, इस बात पर उन पर कोई गुनाह नहीं है। तवाफूना, चक्कर लगाते रहते हैं, यानी कसरत से आते जाते हैं, अलैकुम, तुम पर, बादुकुम, बाज तुम्हारे, अला बादिन, बाज पर। कदालिका, इसी तरह, युबय्यिनुल्लाहु, बयान करता है अल्लाह, लकुम, तुम्हारे लिए, अल आयाती, आयात, वल्लाहु, और अल्लाह, अलीमुन, जानने वाला है, हकीमुन, हिकमत वाला है। अब यहाँ पर जो है इन आयात से हम देखेंगे कि फिर से जो है वही जो मुआशरती अहकामात है ना वो फिर से शुरू हो जाएंगे। जैसे कि हमने शुरू में देखा कि शुरू में भी कि मुआशरे में किस तरह से रहना है, और अगर बुराइयां फैल रही हैं तो उनका सद्देबाब कैसे किया जाए, उनको कैसे रोका जाए, और लोगों ने आपस में रहना है तो कुछ प्राइवेसी होनी चाहिए, कुछ पर्सनल स्पेस होनी चाहिए। और इसके लिए हमें किस तरह से बताया गया कि दूसरों के जो पर्सनल मैटर्स हैं उनमें जो है खामखा की ताक झांक ना की जाए, और ये कि बिना इजाजत जो है दूसरों के घरों में जाना, दूसरों की चीजों को ताक झांक करना। मुझे आ, आपकी आवाज नहीं आ रही, आपका माइक बंद हो गया हमारी साइड से। जी, तो क्या है कि अब आ रही है साइमा? जी आ रही है। सही, अल्हम्दुलिल्लाह।
تو کیا تھا کہ یعنی بغیر اجازت کے جو ہے دوسروں کے معاملات میں دخل اندازی کرنا، دوسروں کی چیزوں میں، دوسروں کے گھروں میں، ان تمام چیزوں سے ہمیں منع کیا گیا، اور اس کے لیے جو ہے مینرز ہمیں بتایا گیا کہ اگر ہم نے کسی کے گھر جانا ہے تو کیا ہے کہ اجازت لی جائے، استئذان کا وہاں پر بھی حکم دیا گیا تھا، اور اس کے علاوہ استئناس کے مانوس بھی کیا جائے، یعنی کچھ ایسا کیا جائے، مانوسیت اختیار کی جائے، اور یہ کہ اجازت طلب کی جائے، اور پھر جب گھر میں داخل ہوں تو اہل خانہ کو سلام کیا جائے۔ تو اس طرح کے اور بہت سے ایٹیکیٹس، مینرز جو ہمیں بتائے گئے، تاکہ جو یعنی ہر انسان جو ہے اس کی ایک جسے کہہ لیں کہ اپنی اون تھوڑی سی اسپیس ہوتی ہے جو کہ اس کو ملنی چاہیے، یعنی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہر بندہ جو ہے نا دوسرے کے سر پر ہی چڑھا رہے، اور یہ کہ دوسرے کی زندگی بھی جو ہے نا وہ مشکل کر دے، یعنی کوئی اس کو اپنے لیے جو ہے وہ وقت نہیں مل رہا، کہ کچھ اس کا ٹائم جو ہے نا بالکل اس کا اپنا اون بھی ہونا چاہیے، کہ جب دوسرے جو ہے بنا اجازت جو ہے کوئی خلل نہ ڈال سکیں۔ تو کیا تھا کہ پہلے جو ہے معاشرتی احکامات یہ سارے دیے گئے، اور پھر بیچ میں ہم نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت نور رکھ دی، اور کیا کہا کہ اللہ نور السماواتی والارض، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے تمام زمین اور آسمان کا کیا ہے، نور ہے۔ تو اس سے کیا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے تمام مخلوقات کا ہادی اور رہنما ہے، اور یہ چیز ہمیں یہ سورہ پڑھتے ہوئے بہت اچھے سے پتہ چل رہی ہے کہ کس طرح سے چھوٹی چھوٹی چیزیں، چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہے نا، ان معاملات میں بھی، یعنی جو دیکھنے میں ہمیں بہت چھوٹی چھوٹی لگتی ہیں، لیکن اگر ان کو، یعنی یہ جو پرائیویسی کے معاملات ہیں، ان کو اگر ہم اگنور کریں تو اس سے پرابلمز بہت بڑے بڑے بن جاتے ہیں۔ تو سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام مخلوقات کا ہادی ہے، رہنما ہے۔ تو کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے معاملات میں بھی ہم انسانوں کو گائیڈ لائنز دی ہیں کہ ان چیزوں کو ہم جو ہے اپنی زندگی میں اپنا لیں۔ اور یہاں پر بھی جو ہے نا اس آیت میں بھی کچھ مزید ہدایت اور رہنمائی ہے، اور اس کا تعلق بھی کیا ہے، استئذان سے ہے۔ اور یہاں پر جو ہے، اور جو پہلے ہم نے استئذان کا حکم پڑھا تھا وہ کیا تھا کہ جب ہم نے یعنی کسی دوسرے کے گھر میں جانا ہے تو اس وقت کیسے، کیا طریقہ ہو، کیسے اجازت لی جائے، کیا مینرز ہیں وہ بتائے گئے۔ اب یہ کہ گھر کے اندر بھی جو ہے، یعنی کیا ہے کہ اب گھر کے اندر جو ہے شوہر بیوی ہیں، خواتین ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ یعنی سراؤنڈنگ میں اور لوگ بھی رہتے ہیں، ظاہر سی بات ہے۔ تو اب وہاں پر بھی جو گھر کے باقی لوگ ہیں ان کو بھی کہا گیا کہ وہ بھی جو ہے اجازت لیں، اور یہاں پر خاص طور پر جن لوگوں کا ذکر ہے اس آیت میں، وہ کون ہے؟ ایک تو یہ کہ جو گھر میں لونڈی اور غلام ہیں، کام کاج کرنے والے لوگ، اور اس کے علاوہ یعنی بچے جو کہ ابھی جو ہے بلوغت کو نہیں پہنچے، تو وہ بھی جو ہے اس چیز کو، اس مینر کو، اس ایٹیکیٹ کو اپنائیں۔ اور یہ جو مینر ہے یہ ان کو کون سکھائے گا؟ یا ایھا الذین آمنو، یعنی اس گھر کے جو بڑے ذمہ داران ہیں، یعنی جو والدین ہیں، وہ اپنے بچوں کو یہ مینر سکھائیں گے۔ اور دوسری بات یہ کہ جو لونڈی اور غلام ہیں تو وہ بھی کن کے ماتحت آ رہے ہیں؟ جو کہ ان کے مالک ہیں۔ تو بیسیکلی مالک جو ہے اپنے غلام لونڈی کو یہ مینر سکھائیں گے، اور والدین جو ہے اپنے جو نابالغ بچے ہیں ان کو یہ مینر سکھائیں گے کہ اگر وہ والدین کے کمرے میں جانا چاہیں تو یہ خاص طور پر یہ جو 3 اوقات ہیں ان میں کیا ہے کہ وہ اجازت لے کر جائیں، اور اس کے علاوہ جو باقی اوقات ہیں اس میں وہ بغیر اجازت کے جو ہے وہ جا سکتے ہیں۔ اور اب یہاں پر جو ہے حلم کی بات ہوئی کہ بچے جو کہ ابھی جو ہے بلوغت کو نہیں پہنچے، اب یہ کیسے پتہ چلے گا کہ بچے جو ہیں وہ یعنی ان کی بلوغت کا اندازہ، کہ جیسے حلم جو ہے نا یہ حلیم سے بھی ہے، جیسے حلیم اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ برداشت، تحمل اور برداشت اس کے میننگز میں آتا ہے نا، تو اس سے جو ہے یعنی حلیم ہی سے یہ لفظ ہے حلم کا، تو جبکہ حلیم کا مطلب ہوتا ہے کہ تحمل اور برداشت کا ہونا، تو اس کا بلوغت سے کیا تعلق ہے؟ تو بیسیکلی کسی انسان کی میچورٹی جو ہے اس کی برداشت اور اس کے تحمل سے آپ لگا سکتے ہیں، یعنی کیا ہوتا ہے کہ بچے جو ہیں سم ٹائمز کیا ہوتا ہے کہ یعنی بنا دیکھے سوچے سمجھے
کہیں پر بھی جب ان کا ضد کرنے کا دل کرتا ہے، چیخنے چلانے کا دل کرتا ہے، یا کچھ بھی ان کے ہم اگینسٹ کچھ کر جائیں، یا کچھ بھی ان کی چیز ان کو جو ان کو چاہیے وہ نہ ملے، تو نہیں دیکھتے کہ اچھا ہم کہاں پر ہیں، کون ہمارے ارد گرد ہیں، ہم کس جگہ پر ہیں، تو وہ چیخنا چلانا رونا شروع کر دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان میں جو ہے ٹالرنس نہیں ہوتی، ان میں برداشت نہیں ہوتی. اور جبکہ میچورٹی کیا ہے، یعنی حلم کیا ہے، کہ انسان میں یعنی اتنا میچور ہو چکا ہے کہ اسے پتا ہے کہ اسے کہاں پر کس طرح سے ریئیکٹ کرنا ہے، کتنا کرنا ہے، اور کتنا اپنے آپ کو کہاں پر کس حد تک کنٹرول کر کے رکھنا ہے. اور یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے حلم میں آ جاتی ہیں، اس کے تحمل اور برداشت کو جو ہے وہ ظاہر کرتی ہیں. تو جس میں جیسے عام نارملی بھی کیا ہے کہ جس میں جتنا زیادہ تحمل اور برداشت ہوتا ہے تو وہ بیسیکلی اس انسان کی میچورٹی کو شو کرتا ہے. جو لوگ جو ہے اپنے ٹیمپرامنٹ ایون کے یعنی بہت بڑے بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو آپے سے باہر ہو جائیں اور اپنا ٹیمپرامنٹ جو لوز کر دیتے ہیں، تو بیسیکلی ان کی اس بیہیویئر سے ہمیں یہ چیز بھی پتہ چل رہی ہوتی ہے کہ یہ ابھی جو ہے نا یعنی ان میں جو ہے نا میچورٹی کی کمی ہے. تو کیا ہے کہ یعنی میچورٹی، اور دوسرا یہ جو ہے یعنی احلام جو ہے نا، خواب کو بھی کہتے ہیں، ڈریمز کو بھی کہتے ہیں. تو یہاں پر جو ہے نا حلم، یعنی اگر ہم لڑکوں میں لیں تو یعنی ان میں جو ہے بلوغت کا کیسے پتہ چلے گا کہ جب جو ہے ان کو احتلام مین کہ جیسے ویٹ ڈریمز جو ہے ان کو شروع ہو جائے، تو اس کا مطلب ہے کہ لڑکے جو ہیں وہ میچور ہو چکے ہیں. اس کے علاوہ جیسے ان کی آواز جو ہے وہ چینج ہو جاتی ہے، اور جو داڑھی شاڑی مونچھے وغیرہ ان کے بال شال آنا شروع ہو جاتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کی میچورٹی کو شو کر رہی ہوتی ہیں. اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ جب یعنی لڑکا جو ہے اس ایج تک پہنچ جاتا ہے کہ اچھا جو دوسری جنس ہے اس کی طرف اس کی یعنی اٹریکشن ہو جاتی ہے، اور تھوڑا انکلائنڈ ہو جاتا ہے، یعنی اسے تھوڑا سا پتہ چل جاتا ہے کہ اچھا اپوزٹ جینڈر جو ہے اس میں اس کو اٹریکشن جو ہے وہ بیسیکلی نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. اور یعنی یہ ساری چیزیں جو ہے لڑکوں کی میچورٹی کو شو کر رہی ہیں. اور لڑکیوں میں کیا ہے کہ جیسے کہ ان کے جو ہے پیریڈس جو ہیں ان کی میچورٹی کو شو کرتے ہیں. تو یہاں پر جو ہے نا میچورٹی جو ہے، بلوغت جو ہے، اس کے لیے کوئی ایج کی ریسٹرکشن نہیں ہے، کیونکہ یہ جو ہے نا ڈفر کرتی ہے، یعنی مختلف یعنی کیا ہوتا ہے کہ یہ کچھ لوگ جو ہیں بہت جلدی میچور ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ جو ہیں تھوڑا لیٹ جو ہے میچور ہوتے ہیں. تو اس کا تعلق جو ہے نا ایج کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ یہ ساری جو ہیں جسے کہہ لیں کہ سائنز اینڈ سمٹمز ہیں کہ جن سے ہمیں پتہ چلے گا کہ اچھا بچہ جو ہے وہ بلوغت کو پہنچ گیا، میچور ہو گیا یا کہ نہیں ہوا. اور یہ کہ جب بچے نابالغ ہیں تو ان کو یہ مینرز کون سکھائیں گے؟ ان کے بڑے سکھائیں گے، ان کے پیرنٹس سکھائیں گے. اور یہ کہ جیسے کہ یہاں پر 3 اوقات جو ہیں وہ بتائے جا رہے ہیں کہ یہ کیا ہیں، تمہاری پرائیویسی کے اوقات ہیں. اور اس وقت جو ہے اگر کوئی بھی تمہارے پاس آنا چاہے تمہارے لونڈی اور غلام میں سے یا بچوں میں سے، تو کیا ہے کہ اجازت لے. اور یعنی یہ 3 اوقات دیے گئے ہیں. اور سبحان اللہ، یعنی یہ دیکھیں کہ عورات بیسیکلی اس کو بولا گیا کہ یہ کیا ہے، ثلاث 3 عورات لکم، عورات کی بات ہے کہ یہ 3 پردے ہیں تمہارے لیے، یعنی 3 پردے کے اوقات ہیں. تو یہاں پہ عورات جو ہے نا، یہ ورڈ بیسیکلی عورا سے ہے. عورا جیسے کہ ہم اردو میں عورت بھی بولتے ہیں، تو عورا جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عورا یعنی ہر اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس کو کھلا رکھنا، یا اس کا کھلے رہنے سے، یا اس کے عیاں ہو جانے سے جو ہے نا انسان کو امبیرسمنٹ ہو، اسے شرمندگی اور آر محسوس ہو. یعنی انسان یہ ضروری سمجھتا ہو کہ یہ چیز جو ہے نا اس کی ہائڈ رہے، چھپی رہے، اور دوسرے کے سامنے نہ آئے نا. تو جیسے اب یہی ورڈ جو ہے نا اورا کا ورڈ، جیسے کہ اور اس کی میننگز دیکھیں تھوڑا چینج ہو جاتے ہیں جب یہ اردو میں آتا ہے. تو وہی اورا یعنی عورت جو ہے، تو وہ مرد کی مؤنث کے لیے ہم جیسے مرد اور اس کی مؤنث کیا ہے، عورت ہے، تو سیم ورڈ ہے عورت. تو اس کے عربک میں میننگز کیا ہوتے ہیں کہ عورت جو ہے ہر اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس کا کھلا رہنا جو ہے
کھلا رکھنا یا اس کا کھلا رہنا انسان کے لیے امبیرسمنٹ کا باعث ہو جائے، اس کے لیے شرمندگی کا اور آر کا باعث ہو، اور انسان اس کو لگے، یعنی اس کے اندر یہ فیلنگز ہو کہ نہیں یہ چیز جو ہے اس کی چھپی رہنی چاہیے۔ تو اب یہ جو ٹائم ہے، اس ٹائم پہ کیا ہے کہ شوہر اور بیوی اگر اکٹھے ہیں تو یہ ایسے اوقات ہیں کہ جو کہ یعنی ایکسپوز نہیں ہونے چاہیے، یعنی یہ ایسی وقت ہیں کہ جس پہ جو ہے وہ نہیں چاہ رہے ہوتے کہ کوئی دوسرا جو ہے ان کو دیکھے، اور اگر جو ہے کوئی دیکھ لے تو یہ کائنڈ آف امبیرسنگ ہے۔ کس طرح سے کہ جیسے کہ فجر سے پہلے کا وقت ہے، تو اب انسان جو ہے سویا پڑا ہے، اور سوئے پڑے آپ ظاہر سی بات ہے آپ اپنے بیڈ روم میں ہیں، اور انسان بیسیکلی آزاد ہے کہ وہ جس بھی حال حلیے میں سونا چاہے، جس طرح کے بھی کپڑے پہن کر سونا چاہے۔ تو ایسے میں کیا ہے کہ یعنی تھوڑا سا امبیرسنگ ہے، اور تھوڑی پرائیویسی جو ہے وہ اس میں خلل ہے کہ کوئی دوسرا جو اس کو ایسے ٹائم میں دیکھ لے۔ اور خاص طور پر اگر ہسبینڈ وائف کی بات ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ کسی ایسی حالت میں ہو کہ ان کے لیے یہ امبیرسنگ ہو کہ اگر ان کے بچے یا جو ان کے غلام یا لونڈی ہیں ان کے کمرے میں بنا اجازت جو ہے ایسے وقت میں آ جائیں۔ اور سیکنڈ ٹائم کون سا بتایا گیا؟ وَحِينَ تَدْعُونَ ثِيَابَكُم مِّنَ الظُّهِيرَةِ، کہ دوپہر کا وقت ہے، یعنی ظہر کا وقت ہے کہ، اور ظہر کا وقت بھی کیا ہے کہ جیسے کہ کیونکہ عرب میں جو ہے خاصے لمبے لمبے دن جیسے کہ سمر میں ہوتے ہیں، اور یہ کہ دوپہر کا سونا بھی جو ہے وہ لازم ہوتا ہے، تو ایسے میں کیا ہوتا ہے کہ دوپہر میں گرمی بھی بہت ہوتی ہے، تو اس وقت بھی کیا ہے کہ تدعون ثیابکم، کہ سوتے وقت انسان اپنے کپڑے تھوڑے سے کم کر دیتا ہے تاکہ تھوڑا ریلیکس ہو کر اور کمفرٹیبلی جو ہے وہ سو سکے، اور گرمی بھی جو ہے اس کو کم لگے۔ جیسے کہ عموماً ہمارے ہاں بھی یعنی پاکستان میں بھی یہ چیز ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر مرد حضرات جو ہے نا ان کو عادت ہوتی ہے کہ بھئی جب بہت زیادہ گرمی لگ رہی ہو تو اپنی شرٹ جو ہے وہ آف کر دیتے ہیں کہ بھئی گرمی بہت ہے، اکثر یعنی مرد جو ہے نا اس طرح سے نظر آتے ہیں۔ تو یہ یعنی چیز عام سی ہے کہ دوپہر کے وقت بہت گرمی ہو اور انسان سونے لگے تو اپنے کپڑے جو ہے وہ کم کر دیتا ہے۔ تو ایسے میں بھی اب جب اس نے ہو سکتا ہے کہ اس حد تک کم کیے ہیں کہ وہ نہیں چاہتا کہ کوئی دوسرا جو اس کو اس حالت میں دیکھے۔ اور پھر کیا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد بھی جیسے ہمیں جو ریکمینڈ کیا گیا، جو بات کہی گئی ہے وہ کیا ہے کہ آفٹر عشاء جو ہے وہ غیر ضروری جو ہے نہیں جاگنا چاہیے، اور اس کے بعد جو ہے سو جانا چاہیے۔ تو یہ بھی جو ہے پرائیویسی کا ٹائم ہے۔ اور اب یہاں پر جو ہے یعنی یہ جو 3 اوقات بتائے گئے ہیں یہ بیسیکلی ہسبینڈ اور وائف کے لیے ہیں، کپلز کے لیے ہیں، اور اس سے یعنی یہ چیز بھی پتہ چل رہی ہے کہ ان کو پرائیویٹ رکھا گیا ہے کہ کوئی دوسرا اس میں یعنی بنا اجازت جو ہے وہ نہ آئے۔ اس سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ جو آپس کی یعنی جو پیار اور محبت کے ایکٹس ہوتے ہیں، یعنی ہسبینڈ وائف کے آپس میں جو کچھ بھی پیار اور محبت کے لیے جو بھی یعنی افیکشن کے جو بھی ایکٹس ہیں، ان کو کھلم کھلا سر عام جو ہے نا یہ کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے کہ انسان جو ہے نا یعنی جو ہے سب کے سامنے، اور اسپیشلی یعنی یہاں پر کیا ہے کہ یعنی پبلک پلیسز پہ بھی یہ چیز اس طرح سے ڈسپلے نہیں ہونی چاہیے، اور یہ کہ بچوں کے سامنے بھی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ چیزیں جو ہیں یعنی جو ہے بیسیکلی خاص طور پر جو چھوٹے بچے ہیں ان پر کوئی اچھا اثر جو ہے وہ نہیں چھوڑتی، یعنی خاص طور پر یعنی جو آپس کی ان کی پیار محبت کا جو کچھ بھی ہے وہ بچوں کے سامنے نہیں ہونا چاہیے۔ اور کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ کیونکہ بچوں کے ذہن میں پیرنٹس کا ایک خاص امیج ہوتا ہے، اور وہ بڑا صاف ستھرا سا، بہت اچھا سا، بڑا پیارا سا ہوتا ہے، تو اس قسم کی چیزیں اگر ان کے سامنے آتی ہیں تو وہ جو ہے نا ذہنی طور پر ان کے لیے اچھا نہیں ہے، اور بچپن میں انسان جن چیزوں کو دیکھ لیتا ہے اور وہ چیزیں اس کے لیے ڈسٹربنگ ہوں اور ان کو ایکسیپٹ کرنا اس کے لیے مشکل ہو، تو وہ چیزیں بڑی پھر لانگ لاسٹنگ ہوتی ہیں، وہ جلدی سے دماغ سے جو ہے نا اسکپ نہیں ہوتی۔ تو سبحان اللہ، یعنی یہاں پر دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہاں کتنی باریکی میں جا کر جو ہے ان چیزوں کو ایڈریس کیا ہے، اور کس طرح سے جو ماں باپ ہیں ان کو یہ خاص تاکید کی گئی ہے کہ اپنے ابھی بچے ابھی چھوٹے ہی ہیں تو ان کو اس طرح سے ٹرین کیا جائے، ان کو یہ بتایا جائے کہ وہ یعنی دوسروں کی پرائیویسی کا خیال رکھیں گے، ایون کہ ان کے پیرنٹس ہیں، بہت کلوز ہیں، بہت قریبی ہیں، پھر بھی ایک ٹائم ایسا ہے کہ جب ان کی بھی پرائیویسی ہے۔ اور
اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی اس آیت سے پتہ چل رہی ہے، وہ یہ ہے کہ کیا ہوتا ہے کہ یعنی یہ چیز یعنی اس چیز کو معیوب نہیں سمجھنا چاہیے. یہ کوئی عیب والی چیز نہیں ہے کہ اگر ہسبینڈ اور وائف جو ہیں وہ آپس میں اکٹھے ہیں اور جو ہے ان کو پرائیویسی ملنی چاہیے. یعنی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اگر وہ اکٹھے ہیں کمرے میں ہیں تو باقی لوگ جو ہے نا اس چیز کو مائنڈ کریں کہ واو یہ کیا ہوا کہ بھی سب سے الگ ہیں. تو یعنی یہ چیز جو ہے نا اس چیز کو معیوب نہیں سمجھنا چاہیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے یعنی یہ رائٹ دے رہے ہیں کہ یہ ان کی پرائیویسی کے ٹائم ہے. یعنی دوپہر میں بھی، دن میں بھی ایک وقت دیا گیا ہے، صبح میں بھی ہے بیفور فجر، اور یہ کہ عشاء کے بعد بھی ہے، اور پھر دن میں بھی دوپہر میں ایک وقت ان کے لیے پرائیویسی کا دیا گیا ہے. اور یہ بہت ضروری ہے اور اس چیز کو مائنڈ نہیں کرنا چاہیے اور اس چیز پہ جو ہے اس کو برا نہیں سمجھنا چاہیے. اور اس پر جو ہے یعنی ایسی باتیں بھی نہیں کرنی چاہیے کہ دوسرے جو ہے یا جو کپل ہی ہے وہ جو ہے نا بیچارہ امبیرسمنٹ فیل کرے اور آر محسوس کرے نا. اور کیونکہ یہ ان کا رائٹ ہے، یہ ان کو ملنا چاہیے اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دے رہے ہیں. اور یہ دیکھیں کہ یہ کیوں ضروری ہے کہ اب یعنی 3 اوقات یہ کر دیے گئے، اور اس سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اچھا شوہر جو ہے وہ یعنی سارا دن اپنے کاموں میں مصروف ہے، اور دن میں بھی جو ہے اگر وہ مصروف ہے یا اس کو ٹائم بھی اگر تھوڑا مل رہا ہے تو اب باقی گھر والوں کی وجہ سے وہ تھوڑا شائع ہو اور کہے کہ اچھا میں جو ہے بیوی کے پاس نہ بیٹھوں اور اس کو وقت نہ دوں، اور شام کو بھی اگر تھکا ہارا ہے تو سو رہا ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کیا ہے کہ یہ 3 اوقات ایسے ہیں کہ جن میں یعنی یہ جو میسج کنوے ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہسبینڈ اور وائف جو ہے نا ان کو اپنے اپنے کاموں میں اور اپنی اپنی چیزوں میں اتنا مشغول اور مصروف نہیں ہو جانا چاہیے کہ دن گزر جائیں، ہفتے گزر جائیں، اور کوئی ان کا جسے ہوتا ہے نا ایک ریلی آپ کا قریب کا ٹائم ہوتا ہے کہ جب آپ صرف ایک دوسرے کے ساتھ ہی ہوتے ہیں، یعنی 1 to 1 ٹائم ہوتا ہے اور بیچ میں اور کچھ نہیں ہوتا. ایک ہوتا ہے کہ اچھا ہم بس بیٹھے ہیں جنرل سی اور باقی بھی ہیں اور ادھر ادھر کی باتیں ہو رہی ہیں. ایک ہوتا ہے کہ ریئلی آپ ایک دوسرے کے ساتھ سچ مچ میں صحیح کوالٹی اچھا ٹائم سپینڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہاں سے یہ میسج مل رہا ہے کہ شوہر اور بیوی جو ہے نا ان کو ایک دن میں یہ جو ہمیں ٹائم بتائے گئے ہیں یعنی ایٹ لیسٹ جو ہے نا 2-3 ٹائمز اچھا وقت آپس میں گزارنا چاہیے. جتنے بھی مصروف ہوں ادھر ادھر جو کچھ بھی چل رہا ہو، لیکن یہ کہ دن میں جو ہے نا کچھ ٹائم ایسے ہونے چاہیے کہ جبکہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بہت اچھا جو ہے وہ وقت گزاریں. اور یہ بھی دیکھیں کہ یہ چیز بھی بہت بہت زیادہ اہم ہے کہ اگر ایسا نہیں ہوگا تو کیا ہوتا ہے کہ شوہر اپنی جگہ، بیوی اپنی جگہ، اور بہت کچھ دل دماغ میں چل رہا ہوتا ہے، انسان شیئر نہیں کر پاتا کیونکہ آپس میں بیٹھنے کا ٹائم نہیں مل رہا. جب بھی بیٹھے ہیں تو کوئی اور بھی ادھر ادھر سے پاس ہوتا ہے، بچے ہیں یا کوئی اور ہے تو یا کچھ اور چیزیں گھر کے معاملات کچھ اور چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں، یعنی وہ جو بالکل اپنی باتیں ہیں وہ نہیں ہو رہی. تو انسان کیا اپنی اندر کی فیلنگز جو ہے اس کو شیئر نہیں کر پا رہا. اور جب انسان اندر بہت کچھ لے کے بیٹھا رہتا ہے اور دوسرے کو بتا نہیں سکتا تو پھر بھی کیا ہوتا ہے کہ بہت سارے پرابلمز آ جاتے ہیں. تو یہاں پر جو ہے نا یعنی کیا ہے کہ آپس کے ریلیشنز جو ہے نا اگر یقین کریں کہ ان چیزوں کو ہم اپنائیں اور ایز اٹ از ان کو لیا جائے اپنی زندگی میں، ان چیزوں کو امپلیمنٹ کیا جائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کر امپلیمنٹ کیا جائے، تو یقین کریں کہ آپس کے تعلقات جو ہے نا بہت بہترین رہیں گے، بہت بہترین رہیں گے. اور جو پرابلمس آپس میں آ جاتی ہیں، دوری ہو جاتی ہے، مس انڈرسٹینڈنگز ہو جاتی ہیں، تو وہ ساری کی ساری کیا ہوں گی کہ انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی. تو یہاں پر دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہاں جا کر جو ہے یعنی شوہر اور بیوی، کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ سم ٹائمز اچھا شرم میں مروت میں ایک دوسرے کے پاس نہیں ہے، یا پھر یہ کہ بہت بیزی ہیں اس وجہ سے ایک دوسرے کو وقت نہیں دے پا رہے. تو یہاں پر ان کو یعنی ان کے اس چیز کو ریئلائز کروایا گیا کہ بھئی یہ 3 اوقات ایسے ہیں کہ جہاں تم آپس میں مل کر بیٹھو اور یہ تمہارا آپس میں وقت جو ہے بہترین گزرنا چاہیے. اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ ایسے اوقات میں باقی لوگ جو ہیں وہ ان کو ڈسٹرب نہ کریں، اور یہ کہ اگر آنا ہی ہو
تو یعنی ان کے لیے بھی بڑا ریلیکسنگ ٹائم ہے کہ بھئی یہ جو ہے نا ہمارا اپنا پرائیویٹ ٹائم ہے، اور یہ کہ ریلیکس ہوں گے کہ اچھا گھر والوں میں سے اگر کوئی ہمارے پاس آئے گا بھی تو بنا اجازت جو ہے نا مداخلت نہیں کرے گا، اگر کوئی آئے گا بھی تو اجازت لے کر آئے گا۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ لیس علیکم، نہیں ہے تم پر یعنی اہل ایمان پر، ولا علیہم، اور نہ ان پر یعنی بچوں پر، جناح کوئی گناہ، بعدہن اس کے بعد، یعنی ان اوقات کے بعد اگر جو ہے بچے اور خادم وغیرہ جو ہیں اگر بنا اجازت ان کے پاس آتے ہیں تو پھر کیا ہے کہ ان پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یہ دونوں جو یہاں پر بتائے گئے ہیں کہ گھر کے جو لونڈی اور غلام ہے یا یہ کہ نابالغ بچے ہیں، یہ کون ہے؟ طوافون علیکم، یعنی ان کا کثرت کے ساتھ تمہارے ساتھ آنا جانا ہے، یعنی ظاہر سی بات ہے جو گھر میں کام کاج کرنے والے بھی ہیں ان کو بھی بار بار جو ہے اپنے مالک کے پاس جانا پڑتا ہے کہ اچھا یہ کام کیسے، یہ کیسے، انسٹرکشنز لینے کے لیے، ہدایات لینے کے لیے، اور بچے بھی ڈیفینیٹلی چونکہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں تو وہ بھی کیا ہے بار بار اپنے ماں باپ کے پاس جاتے ہیں۔ تو یہ صرف 3 اوقات دیے گئے ہیں، باقی اوقات میں کیا ہے وہ فری ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی طرح اپنی آیات کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے، یعنی سبحان اللہ ان تمام احکامات کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت واضح انداز میں بتا دیا کہ کیسے جو ہے ان کو لیا جائے اور کس طرح سے جو ہے وہ امپلیمنٹ کیا جائے۔ اور کیا ہے واللہ علیم حکیم، اللہ سبحانہ تعالیٰ جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے، یہ سارے احکامات جو ہیں اس کے علم اور اس کی حکمت پر مبنی ہیں۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ وَإِذَا، اور جب بلغا پہنچیں، الاطفال لڑکے، منکم تم میں سے، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب لڑکے جو ہیں تم میں سے کس چیز کو پہنچے، الحلم، شعور کو یعنی میچورٹی کو، فلیستأذنوا، پس چاہیے کہ اجازت لیں۔ پہلے تو کیا تھا، نابالغ بچوں کی بات ہو رہی تھی، اب جب وہ وہی بچے جو ہیں جب بلوغت کو پہنچ جائیں گے تو پھر کس طرح سے اجازت کے کیا طریقہ کار ہوگا کہ کس طرح سے ان کو کرنا ہے، تو پھر کیا ہے فَلْيَسْتَأْذِنُوا، بس چاہیے کہ اجازت لیں، کما جیسا کہ استأذنا اجازت حاصل کرتے رہے، الذین وہ لوگ جو من قبلہم ان سے پہلے تھے۔ یعنی کیا ہے کہ جو چھوٹے بچے ہیں، نابالغ بچے ہیں، ان کے لیے تو 3 اوقات بتائے گئے کہ اس ٹائم پہ ان کو جو ہے اجازت لینی ہے، اور جب بچے بڑے ہو جائیں گے، اب وہ بچے ان کے اپنے ہی یعنی ظاہر سی بات ہے اپنے بچے ہیں، لڑکے ہیں، لڑکیاں ہیں، تو اب کیا ہے کہ جب بھی وہ اپنے ماں باپ کے کمرے میں آئیں گے تو کیا ہے کہ ان کو ویسے ہی اجازت لینی ہے کہ جیسے کہ بڑے لوگ یعنی اس سے پہلے لیتے ہیں، یعنی جو ایڈلٹس جس طرح سے کہ باقی لوگ آنے کے لیے اجازت دیتے ہیں، اسی طرح جو ہے جب بچے بڑے ہو جائیں گے، میچور ہو جائیں گے، بالغ ہو جائیں گے، تو وہ بھی کیا ہے ماں باپ کے کمرے میں آنے سے پہلے جو ہے وہ اجازت لیں گے۔ اور یہ اجازت جو ہے نا اب اس طرح سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ بھئی ہر بار جو ہے وہ باقاعدہ بول کر اجازت لیں گے۔ اجازت جیسے کہ ہم نے پہلے بھی یہ چیز پڑھی تھی کہ ایک تو اجازت ہے کہ باقاعدہ آپ یعنی بول کر الفاظ کے ساتھ اجازت دیتے ہیں، ایک ہوتا ہے کہ استئناس، کہ آپ اپنی پریزنس جو ہے نا اس کو نون کر دیتے ہیں، یعنی اپنی موجودگی کا احساس دلا دیتے ہیں کہ آئی ایم کمنگ، اور یہ موجودگی کا احساس جو ہے کیسے، یعنی پیچھے سے جو ہے آپ تھوڑا سا یعنی کھانسی کر لو، یا یہ کہ تھوڑا جیسے کوئی بھی چیز ہے اس کو ذرا زور سے بجا دو، یا پھر یعنی کچھ بھی ایسا، یا ایون کہ اللہ اکبر بس آتے ہوئے کوئی سی بھی آواز پیدا کر دو، کچھ بھی بول دو یا کچھ ایسا کر دو کہ جس سے کیا ہے کہ جانے سے پہلے یعنی جو اندر کمرے کے اندر جو لوگ ہیں ان کو پتہ چل جائے گا کہ جی سم ون از کمنگ، تو یہ کیا ہے کہ اپنی آپ نے پریزنس کو جو ہے نا نون کر دیا کہ ہم آ رہے ہیں، تو یہ بھی کیا ہے اسی طرح سے ہے۔ اور اب یہاں پر دیکھیں یہ چیز بھی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ یہاں پر ہمیں کیا بات پتہ چل رہی ہے کہ بچے جو ہیں جب چھوٹے بھی ہیں تو یعنی کیا ہوتا ہے کہ کچھ ٹائم تک تو یعنی بچوں کو ساتھ رکھا جاتا ہے، لیکن اس کے بعد کیا ہے کہ یہ بھی ایک اچھی چیز ہے کہ بچوں کو جو ہے یعنی پیرنٹس جو ہے اپنے سے الگ کر دیں،
تو اور یہ بھی چیز ہمیں یہاں پر پتہ چل رہی ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بچے سم ٹائمس کیا ہوتا ہے بہت بڑے بڑے بھی ہو جاتے ہیں تو پھر بھی جو ہے ان کو جو ہے یعنی ماں باپ اپنے ساتھ ہی سلاتے ہیں، یعنی ایک لمٹ ہے، اس کے بعد بچوں کو جو ہے نا صحیح وقت سے جو ہے ان کو ان کے بستر جو ہے وہ بیسیکلی الگ کر دینے چاہیے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، کذالک اسی طرح یبین اللہ بیان کرتا ہے اللہ لکم تمہارے لیے آیات ہی اپنی آیات یعنی احکامات، واللہ علیم حکیم اللہ سبحانہ تعالیٰ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اب ایک اور چیز آگے آیت میں بتائی جا رہی ہے، والقواعد اور بڑی عمر کی من النساء عورتیں، اللاتی وہ جو لا نہیں یرجون امید رکھتی نکاحا نکاح کا۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بڑی عمر کی عورتیں کہ جو کہ نکاح کی امید نہیں رکھتی، وہ کیا ہے، فلیسا بس نہیں ہے علیہن ان پر جناحن کوئی گناہ، ان یہ کہ یدعنا اتار لیا کریں ثیابہن اپنی چادریں، غیر نہ متبرجات نمائش کرتے ہوئے بزینت اپنی زینت کی، وان اور یہ کہ یستعففن وہ بچیں، خیر لہن تو بہتر ہے ان کے لیے، واللہ اور اللہ سمیع سننے والا ہے، علیم جاننے والا ہے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کچھ بڑی عورتیں جو کہ بہت بوڑھی ہو چکی ہیں ان کے بارے میں ہمیں کچھ حکم نظر آ رہا ہے، کیونکہ پیچھے ہم نے پڑھا تھا عورتوں مردوں کو حکم دیا گیا کہ اپنی نگاہیں جو ہیں ان کو جھکا کر رکھیں اور یہ کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے عورتوں کو بھی حکم دیا گیا تھا کہ اپنی نگاہوں کو جو ہے جھکا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور ایک ایڈیشنل حکم دیا گیا تھا کہ اپنی زینت جو ہے اس کو ڈسپلے نہیں کریں، یعنی جو غیر محرم مرد ہیں ان کے سامنے جو ہے اپنی زینت کا اظہار نہ کریں۔ تو اب یہاں پر جو ہے جو بہت بوڑھی عورتیں، والقواعد یعنی قواعد مین کہ بڑی عورتیں، قواعد بیسیکلی جو ہے نا بیٹھنے سے ہے، اور بیٹھنا کیسے کہ جیسے کہ یعنی جیسے جو بہت بوڑھی خواتین بھی ہو جاتی ہیں تو بیٹھنے سے کیسے ان کے میننگز لیے گئے ہیں کہ جیسے وہ بھی کیا ہوتا ہے کہ یعنی بہت ادھر ادھر نہیں جاتی، یا پھر یہ کہ گھر میں بھی بہت کام کاج نہیں کرتی، زیادہ تر کیا ہوتا ہے کہ کسی ایک جگہ پر وہ بیٹھی رہتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ یعنی یہ کہ ان میں جو ہے نکاح کی امید نہیں ہے، یعنی یہ کس قسم کی عورتیں ہیں کہ جو بہت بوڑھی ہو چکی ہیں اور ان کے اپنے اندر بھی جو ہے وہ نکاح کرنے کی جو خواہش ہے وہ ختم ہو چکی ہے، یعنی اس فیز سے وہ گزر چکی ہیں اور ان کے اندر ایسی اب کوئی خواہش جو ہے باقی نہیں رہی، یعنی بہت بوڑھی ہو چکی ہیں، اور یہ کہ وہ اس اتنا یعنی ان پہ بڑھاپا ہے، اس حال میں ہے کہ کوئی اگر غیر مرد ان کو دیکھتا بھی ہے تو ان کو دیکھ کر کسی غیر محرم کے دل میں جو ہے نا ان کے ساتھ نکاح کرنے کی یا پھر کچھ اور غلط قسم کی فیلنگز جو ہیں ان میں نہیں اٹھیں گی، یعنی یہاں پر جو ہے اس قسم کی عورتوں کی بات ہے۔ تو ایسی عورتیں جو کہ یعنی نکاح کی امید نہیں رکھتی، کوئی خواہش باقی نہیں رہی ہے، اور یہ کہ بہت بوڑھی ہو چکی ہیں اور ان میں یعنی اپنی زینت کو ڈسپلے کرنے کا اور اس قسم کی چیزیں بھی جو ہیں ان میں نہیں رہیں، تو ایسے میں کیا ہے کہ ایسی عورتوں کے لیے پھر کچھ گناہ نہیں ہے کہ یہ کہ یدعنا ثیابہن کہ وہ اپنی چادریں اتار دیں، اپنی چادریں اتار دیں مین کہ جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ پہلے حکم کیا دیا گیا تھا کہ اپنی زینت کو چھپایا جائے، چھپایا کیسے جائے، خمار کے ذریعے، یعنی وہ چادر جو کہ سر پہ دی جاتی ہے، سر سے لے کر اس سے گردن اور سینہ ڈھکا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ سورہ احزاب میں جیسے کہ ہم پڑھیں گے کہ جلباب کی بھی بات ہے کہ جب عورت جو باہر نکلے تو ایک بڑی چادر جو ہے اپنے اوپر ڈال لے۔ تو یہاں پر اب یہ جو بڑی عمر کی عورتیں ہیں جن میں کہ نکاح کی خواہش جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے، تو ایسی عورتوں کے لیے جو بہت یعنی بہت بڑا جو ان کا چادر ہے یا بہت بڑا جو حجاب ہے یا عبایا ہے یا نقاب ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں اب وہ آف کر سکتی ہیں، یعنی اگر وہ اتار بھی دیں تو ایسے میں ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن ایک کنڈیشن ہے کہ کب وہ اتار سکتی ہیں، ایک تو یہی کہ بوڑھی ہیں اور یہ کہ نکاح کی امید نہیں ہے، یعنی کوئی اب ان سے نکاح کرنے والا نہیں ہے اور ان کے اپنے اندر بھی نکاح کی خواہش نہیں ہے، اور ایک اور کنڈیشن بتائی جا رہی ہے غیر متبرجات بزینت،
زینت کی نمائش نہ کرتے ہوئے، یعنی کیا ہے کہ متبرجات جیسے کہ برج سے ہے، اور برج کیا ہوتا ہے کہ برج جیسے کہتے ہیں ٹاور کو، اور ٹاور کیا ہوتا ہے، کوئی مینار کیا ہوتا ہے، بہت دور سے ویزیبل ہوتا ہے۔ برج یا ٹاور جو ہے بہت دور سے ویزیبل ہوتا ہے، آپ دور سے اس کو دیکھ سکتے ہیں، اور وہ بیسیکلی نمایاں بہت زیادہ ہوتا ہے کہ ہر کسی کے اس پر جو ہے نا نظر پڑ سکتی ہے، دور سے وہ نظر آ جاتا ہے۔ تو اور اسی طرح جیسے بروج جو ہے ستاروں کو بھی کہا جاتا ہے، اور ستارے بھی کیا ہوتے ہیں، دور سے یعنی بڑے پرومیننٹ ہوتے ہیں کہ اور اوپر ہوتے ہیں، بلندی پر ہوتے ہیں کہ دور سے جو ہے وہ دکھائی دے دیتے ہیں۔ جیسے کہ برج خلیفہ، اس کو بھی یعنی کیا ہے کہ بہت ہائی فائی ہے کہ دور سے جو دیکھا جا سکتا ہے۔ تو یہاں پر کیا ہے کہ یعنی وہ خواتین جو کہ اپنے یعنی جو زینت ہے اس کو ڈسپلے نہیں کرنے والی نا، تو اگر ان میں یعنی یہ چیز نہیں ہے کہ اپنی جو اپنی آرائش اور زینت ہے اس کی وہ نمائش نہیں اگر کرتی، تو پھر کیا ہے کہ ایسے میں وہ اپنی چادر یا جو کہ خمار کی صورت میں ہے، یا حجاب کی، یا عبایا کی صورت میں ہے، یا نقاب ہے، تو ان چیزوں کو وہ آف کر سکتی ہیں۔ تو یہاں پر بھی دیکھیں کہ سبحان اللہ، یعنی پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ہم انسانوں کو پیدا کرنے والا ہے، ہمیں اس نے بنایا ہے، اور جو بنانے والا ہوتا ہے، جو یعنی چیز کا بنانے والا ہوتا ہے، کریٹر ہوتا ہے، وہ سب سے زیادہ ویل انفارمڈ ہوتا ہے اپنی پروڈکٹ کے بارے میں، کہ یہ اس کو کیا چاہیے، کتنا چاہیے، کس طرح سے چاہیے، یعنی بہت اچھے سے وہ اسے پتہ ہوتا ہے، اور کیا کس حساب میں پتہ ہوتا ہے، ہر اس چیز کا پتہ ہوتا ہے جو چیز اس کی پروڈکٹ کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے، اور اس سے اس چیز کا بھی پتہ ہوتا ہے جو کہ اس کی پروڈکٹ کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ تو اسی طرح یعنی سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی ہمیں بنانے والا ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارا کریٹر ہے، تو اس سے بھی جو ہے نا بہت اچھے سے اندازہ ہے کہ ہم انسانوں کو کس وقت پہ، کس موقع پہ، کس جگہ پہ کون سی چیز کتنی چاہیے، کیسی ہونی چاہیے اور کیسی نہیں ہونی چاہیے، اور کیا چیزیں کس وقت کی ڈیمانڈ ہے، ریکوائرمنٹ ہے کہ اس کو اس وقت ہر حال میں ہونا چاہیے، اور وہی چیز اگر اور وقت گزرتا ہے تو اس وقت جو ہے یعنی اگر اس چیز کو چھوڑ بھی دیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر اس چیز کو رکھا جائے گا پہلے کی طرح تو ہو سکتا ہے کہ یہ تکلیف کا باعث بن جائے۔ تو دیکھیں کہ سم ٹائمز کیا ہوتا ہے کہ جب انسان بہت بوڑھا ہو جاتا ہے، اب یہ بوڑھی خواتین اگر جو ہے فار ایگزامپل یعنی اٹھنے بیٹھنے سے جو ہے وہ معذور ہیں، معذور مین کہ بڑی مشکل سے اپنا آپ سنبھالتی ہیں، اپنے جسم کو بڑی مشکل سے جو ہے وہ کیری کرتی ہیں، بڑی مشکل سے جو ہے اٹھتی ہیں، بیٹھتی ہیں، واک کرتی ہیں، یا پھر یہ کہ جو ہے سم ٹائمز ویل چیئر پہ چلی جاتی ہیں، تو ایسی ساری سچویشن میں جو ہے اب اگر کہا جائے کہ نہیں ویل چیئر پہ تو بیٹھنا ہے، بوڑھی عورت ہے، بہت یعنی مشکل سے جو ہے اس کی موومنٹ ہی بڑی مشکل سے ہے، تو پھر بھی اب اگر اس کو باہر جانا ہے تو وہ بڑی سی چادر لے، عبایا پہنے اور نقاب کرے، یہ کرے وہ کرے، تو یہ ساری چیزیں یعنی ایک عورت جو بیچاری اپنے جسم ہی کو سنبھالنے کے لیے جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہے، اور بڑی مشکل سے یا پھر اپنے جسم ہی کو سنبھالتی ہے، اپنی اٹھنا بیٹھنا کرتی ہے، تو ایسے میں اس کے لیے یہ بڑی بڑی چادریں، عبایا، یہ سب کچھ سنبھالنا کیا ہے، بہت مشکل ہو جائے گا۔ تو سبحان اللہ، یہاں پر جو ہے ایسی خواتین کو ریلیکسیشن دے دی گئی ہے کہ اگر تو یعنی ان میں کچھ ایسا یعنی ان میں خود بھی نکاح کی خواہش نہیں ہے، اور اگر ان کو کوئی غیر محرم دیکھتا بھی ہے تو اس کے اندر بھی جو ہے کوئی ایسی خواہش ان کے لیے نہیں اٹھے گی، اور یہ کہ اب ان کو جیسے ہوتا ہے نا کہ ذرا جوانی میں تو کیا ہوتا ہے کہ انسان کو سجنے سنورنے کا شوق بھی ہوتا ہے، اور پھر دل بھی ہوتا ہے کہ اچھا جو ہے اپنی آرائش زیبائش کو دکھایا بھی جائے، تو یہ ساری چیزیں بھی جو ہیں ان میں نہیں رہیں، تو پھر کیا ہے کہ اس چیز کو وہ یعنی اس حکم کو وہ لے سکتی ہیں کہ اپنی جو یہاں پر کہا گیا اپنی چادریں جو ہیں اتار دیں، تو ایسی صورت میں کیا ہے کہ وہ گناہ گار نہیں ہوں گی، یعنی کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے کہ اگر عورت جو ہے بہت بوڑھی ہو جاتی ہے
ایسے میں وہ اگر اپنی چادر اتار دیتی ہے تو ایسے میں کیا ہے کہ اس پر گناہ نہیں ہے. لیکن کنڈیشن یہ ہے کہ اگر یعنی عورت ایسی ہے کہ اچھا اس کو سجنے سنورنے کا بھی ہے اور وہ یعنی اپنی زینت جو اس کو ڈسپلے بھی کرتی ہے، تو پھر کیا ہے کہ اپنی چادر، پھر یعنی یہ چیز جو ہے اس کے لیے وہ نہیں ہے. یہ صرف حکم کن کے لیے ہے کہ جن میں جو کہ غیر متبرجات بزینت، نہ اپنی زینت کی نمائش کرتے ہوئے. اور اب اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا یہ ایک جو ہے ریلیکسیشن دی گئی ہے، اور پھر بتایا گیا کہ اگر وہ بچیں تو یہ بات بہتر ہے ان کے لیے. یعنی انسان، یعنی اگر عورتیں جو ہے اس چیز کو کیری کر لیں، یعنی جو چیز انہوں نے اپنی جوانی میں شروع کی، یعنی جب وہ بالغ ہوئیں اور پردے کا حکم ان پر آیا اور انہوں نے اس چیز کو لیا اور اس کو کنٹینیو رکھا، اور پھر بڑھاپے میں اگر آ گئی ہیں تو اگر وہ یعنی جس حد تک اس چیز کو کنٹینیو رکھ کر سکتی ہیں، تو اگر وہ اس چیز کو کنٹینیو کر لیں، اگر بہت بہت پرابلم ان کے لیے نہیں بن رہا، اگر وہ اس چیز کو کنٹینیو کر سکتی ہیں، اس پردے کے حکم کو اپنا سکتی ہیں، تو پھر کیا ہے، خیر الہن، یہ بات ان کے لیے زیادہ بہتر ہے. یعنی اگر اس پردے کو اپنے بڑھاپے کے باوجود، اور یہ کہ نکاح کی امید بھی اب ان کے اندر سے ختم ہو چکی ہے، ان تمام اور یہ کہ اپنی زینت کو بھی ڈسپلے کرنے کا کوئی ان کے اندر اب شوق نہیں رہا، تو کیا ہے کہ ان تمام باتوں کے باوجود بھی اگر اپنے پردے کو وہ کنٹینیو کرتی ہیں تو یہ بات ان کے لیے کیا ہے، خیر اللہن، یہ بات ان کے لیے بہتر ہے. واللہ سمیع علیم، اور اللہ کیا ہے، سننے والا اور جاننے والا ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ لیسا نہیں ہے، علی الاعمى اندھے پر، حرجن کوئی گناہ، یعنی کسی اندھے پر کوئی گناہ نہیں ہے، ولا اور نہ، علا پر، الاعرج لنگڑے پر، نہ ہی اندھے پر کچھ گناہ ہے اور نہ ہی لنگڑے پر کوئی گناہ ہے. ولا اور نہ، علا پر، المریدی مریض پر، حرجن کوئی حرج ہے. ولا اور نہ، علا انفسکم تمہاری اپنی جانوں پر. اب یہ 3-4 کیٹیگریز بتائی جا رہی ہیں کہ نہ تو اندھے پر کچھ گناہ ہے، نہ ہی لنگڑے پر کچھ گناہ ہے، نہ ہی بیمار پر کچھ گناہ ہے، اور نہ ہی خود تم پر کوئی گناہ ہے. یعنی جو لوگ بالکل ٹھیک ہیں ان کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے. یعنی کچھ لوگ تو ہمیں بتایا گیا کہ جن کے ساتھ کچھ نہ کچھ اسپیشل چل رہا ہے، کہ یا تو وہ اندھا ہے، یا کوئی لنگڑا ہے، یا کوئی مریض ہے، یا کوئی اور اس کے ساتھ کوئی پرابلم ہے. اور یا پھر یہ کہ ولا علی انفسکم، کہ نہ ہی تمہاری اپنی جانوں پر. اب کن چیزوں پر گناہ نہیں ہے؟ ان یہ کہ تاکلوا تم کھاؤ، من بیوتکم اپنے گھروں سے، کہ تم اگر اپنے گھروں سے کھا لیتے ہو. یعنی بیسیکلی انسان اپنے گھر سے تو کھاتا ہے اور اس پر کوئی گناہ بھی نہیں آتا. لیکن یہاں پر ہمیں جو چیز بتائی جائے گی کہ انسان جو ہے جس طرح سے بہت جسے کہہ لیں کہ فریلی یا بڑے اطمینان کے ساتھ اور سکون کے ساتھ اپنے گھر میں سے جو کھانے پینے کی چیز ہوتی ہے، جس طرح سے اس کا دل چاہتا ہے آرام سے اٹھا کر کھا لیتا ہے، تو اسی طرح اگر وہ یعنی اپنے گھر سے جس طرح سے کھاتا ہے، تو اگر وہ کچھ اور گھر بھی یہاں پر اب مینشن کیے جائیں گے، اگر ان گھروں میں بھی جا کر اسی ریلیکس سٹائل سے، جس طرح سے کہ وہ اپنے گھر میں چیز کھانے والی پڑی ہے اور اس کو اٹھا کے کھا لیتا ہے، کسی تکلف میں نہیں پڑتا، تو اگر کچھ اور گھر بھی ہیں وہاں جا کر بھی اگر وہ اسی طرح کھا لیتا ہے، تو ایسے میں اس پر کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے. اور اب یہاں پر جو ہے ان گھروں کا آگے بتایا جا رہا ہے کہ او بیوت آبائکم، اپنے باپوں کے گھر سے. یعنی انسان جو ہے اگر اپنے باپوں کے گھر سے جا کر کھا لیتا ہے تو اس میں کیا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. او بیوت امہاتکم، یا اپنی ماؤں کے گھر سے. اور اپنے باپ کے گھر میں سے جیسے دادا اور نانا کا گھر بھی بیچ میں ہی آ جاتا ہے، اور اگر ماؤں کا گھر ہے، ماؤں کے گھر سے مراد کے نانی اور دادی بھی جیسے اسی میں نانی اور دادی کے گھر بھی اسی میں شامل آ جاتے ہیں. تو بیسیکلی یہاں پر الگ الگ جو ہے دونوں کا بتایا گیا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ یعنی اگر الگ بھی رہتے ہیں تو دونوں گھروں میں انسان فری بھی جا کر جو ہے وہ کھا سکتا ہے. او یا بیوتی، گھروں سے، اخوانکم اپنے بھائیوں سے. او بیوتی اخواتکم اپنی بہنوں کے گھر سے. او بیوتی اعمامکم یا اپنے چچاؤں کے گھر سے. او بیوتی یا اپنے گھروں سے عماتکم اپنی پھوپھیوں کے. او بیوتی یا گھروں سے اخوالکم اپنے ماموؤں کی. او بیوتی یا گھروں سے خالاتکم اپنے خالاؤں کے. او یا
औ या मा मलक तुम, या इससे कि तुम्हारी स्पुर्दगी में हो मफातिहाहु, जिसकी कुंजियां। यानी क्या है कि कुछ रिश्ते बताए गए अपने बापों के घर से, अपनी माओं के घर से, अपने भाइयों के घरों से, अपनी बहनों के घरों से, चचाओं के फुफियों के घरों से, अपने मामुओं के घरों से, अपनी खालाओं के घरों से, और या फिर ऐसे घर कि जिनकी कुंजियां यानी जिनकी चाबियां, जिनकी कीज जो हैं तुम्हारे पास हों, यानी जिनके यानी बेसिकली जो जिनकी जिम्मेदारी या जिनकी चाबियां आपके स्पुर्द की गई हैं और आपको उनका निगरान बना दिया गया उन घरों का। औ या सिद्दीकुम, या अपने दोस्तों के घरों से। सिद्दीक में यानी बहुत ही जो पक्के और गहरे दोस्त हैं। अब यहाँ पर जो है जो चीज बताई जा रही है, और यहाँ पर भी हमें देखें कि इस आयत को पढ़ के भी हमें पता चलेगा कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने किस तरह से मुआशरे के हर फर्द का जो है ना ख्याल रखा है। हर फर्द और उसका जो राइट है ना, उसका यहाँ पर ख्याल रखा गया है। सबसे पहले तो जो है ना, जो लोग जिनमें किसी भी किस्म की कोई डिसेबिलिटी है, उनका जिक्र किया गया है कि जो अंधे हैं और जो लंगड़े हैं और जो मरीज हैं। अब क्या है कि जैसे कि यानी बेसिकली अब अगर इंसान इस आयत का जो शान नजूल है ना इस तरह से कि जैसे पहले कहा गया कि भाई दूसरों के जो माल हैं उनको बातिल तरीके से ना खाया जाए। जो दूसरों के माल हैं उनको बातिल तरीके से ना खाया जाए। तो इब्ने अब्बास कहते हैं कि जब ये आयत यानी नाजिल हुई कि दूसरों के माल को जो है नाहक ना खाओ, तो सहाबा कराम जो हैं ऑब्वियसली वो तो हर हुक्म को बहुत आला दर्जे पर लेने वाले थे। तो वो उन्होंने इस हद तक इस चीज को लिया कि अच्छा, इसका मतलब है कि हम यानी जो हमारे रिश्तेदार भी हैं, जो हमारे इर्द गिर्द के जो लोग भी हैं, अगर हम उनके घरों में भी जाते हैं तो वहां जाकर भी वो खाने पीने से थोड़ा उन्होंने अपने आप को रोकना शुरू कर दिया कि शायद इस तरह से ये दूसरे की हक तलफी होगी। तो फिर जो है अब यहाँ पर यानी इस चीज को देखते हुए फिर ये आयत नाजिल की गई कि ये जो चीजें हैं ना, यानी ये जो कुछ घर हैं, इन पे अगर जाकर तुम खाते हो तो इस पर तुम्हारे पर कोई गुनाह नहीं है। और ये चीज भी कि जैसे कि जो नाबीना आदमी है, अब उसमें भी क्या था कि जैसे कहा गया ना कि जो पहले आयत नाजिल हुई कि भाई लोगों का माल जो है वो नाहक तरीके से ना खाओ। तो अब इसमें नाबीना और लंगड़ा और मरीज को पहले डिस्कस किया गया है। तो इसमें भी क्या हुआ था कि लोग फिर क्या करते कि नाबीना आदमी के साथ खाना खाने में हरज समझते। उनको हरज क्यों लगता था कि अच्छा, इस तरह से कहीं हम जो है वो हक तलफी ना कर जाएं। किस तरह से कि अगर नाबीना शख्स के साथ हम खाना खा रहे हैं तो नाबीना आदमी तो खाने को नहीं देख सकता। तो होगा क्या कि अब वो तो देखे बिना खा रहा है और हमें तो नजर आ रहा है, तो हम देख रहे हैं, तो हम तो अपने लिए अच्छा वाला खाना, वैसी बात है, अगर जैसे फॉर एग्जांपल अगर गोश्त का सालन है तो इंसान देख लेता है ना कि कौन सा आपको जो है उसमें से पीस जो है गोश्त का पसंद है, तो आप वही वाला अपने लिए डाल लेते हैं। तो अब जो नाबीना है वो तो नहीं देख पाएगा, तो और जो दूसरा शख्स है वो देख रहा है। अब जो देख रहा है वो डेफिनेटली अपने लिए अच्छा चूज करेगा और डाल लेगा जो उसको पसंद है। तो ऐसे में क्या है कि इसका मतलब है कि जो नाबीना शख्स के साथ अगर हम खाना खा रहे हैं तो हमने उसकी हक तलफी कर दी। तो क्या था कि इसमें उन्होंने हरज महसूस किया। और इसी तरह जैसे अगर लंगड़ा आदमी है तो उसके साथ भी प्रॉब्लम है, सही तरह से हो सकता है वो बैठे ना, या ये कि अनकंफर्टेबल हो, जिसकी वजह से उसके खाने पे भी उसका असर आएगा और दूसरा शख्स जो है हो सकता है कि उसी टाइम में वो ज्यादा खा ले। और इसी तरह मरीज भी अपनी बीमारी की वजह से अगर वो सही तौर पर नहीं खा रहा, तो लोग क्या करते हैं, यानी लोगों को क्या लगा कि इस किस्म के लोगों के साथ खाना जो है वो फिर में भी उनकी हक तलफी होगी, तो लोगों ने इस चीज से अपने आप को यानी दूर कर लिया, अवॉइड करने लगे। तो यहाँ पर जो है ना यही बात बताई जा रही है कि उनके साथ खाना खाने में जो है कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। और ये चीज भी है कि इसके अलावा यानी एक और बात भी इसमें से है कि ये लोग जो कि इस किस्म के लोग हैं कि ये दूसरों के घर से बेसिकली मुआशरे का इन लोगों पर राइट है। बेसिकली ये लोग जो है बेसिकली मुआशरे पर हक रखते हैं कि अगर ये दूसरों के घरों में जाएं तो वहां पर जाकर ये खा सकते हैं। क्यों खा सकते हैं? क्योंकि जो है यानी आम लोगों से, मुआशरे के आम लोगों से ये डिफरेंट है, यानी इनमें कुछ ना कुछ जो है वो कमी है। तो इस कमी की बिना पर ये मुआशरे के ये लोग जो कि डिसेबल हैं, ये लोग मुआशरे
پر یہ رائٹ رکھتے ہیں کہ دوسروں کے گھروں میں جا کر یہ آرام سے کھا سکتے ہیں، اور اس معاملے میں جو ہے ان پر کوئی یعنی ان کو کوئی تکلف نہیں ہونا چاہیے، اور یہ کہ جو دوسرے بھی ہیں ان کو ان کے اندر بھی کوئی ناگواری کا احساس نہیں اٹھنا چاہیے کہ اچھا یہ لوگ آ گئے اور یہ ہمارے جو ہے وہ گھر کا کھانا جو ہے لے جاتے ہیں یا کچھ کر جاتے ہیں، ان کے اندر بھی کوئی ناگواری نہیں آنی چاہیے۔ تو بیسیکلی ان کا رائٹ کیا ہے کہ یہ دوسروں کے گھروں میں جا سکتے ہیں اور وہاں سے جو ہے یہ کھا سکتے ہیں۔ اور پھر اس کے علاوہ یہ چیز بھی ہے کہ ایک اور پوائنٹ بھی ہے اس میں کہ یعنی یہ جو کسی نہ کسی طرح کی کمی ہے ان لوگوں میں، تو ان لوگوں کو یہ لوگ جب دوسروں کے گھروں میں جائیں تو تو دوسرے لوگوں کو جو ہے کوئی تنگی نہیں محسوس ہونی چاہیے اپنے دل میں کہ اچھا یعنی اس قسم کے لوگ اگر ہمارے گھر میں آ گئے ہیں تو اب یہ چونکہ ظاہر سی بات ہے ان کی کچھ اسپیشل نیڈز ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ اپنی اس جو ہے جو بھی ان کی کمی ہے اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ وہ اہل خانہ کے گھر میں سے کسی چیز کو ہو سکتا ہے کوئی نقصان پہنچا دیں یا کچھ کھانا شانا گرا دیں یا کچھ بھی، یعنی obviously جیسے اگر فار ایگزامپل اگر کوئی شخص جو ہے اس کو چلنے میں پرابلم ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ اپنا کھانا لے کر چل رہا ہے تو زیادہ چانسز ہیں کہ اگر اس کا کھانا گر جاتا ہے، تو یعنی اس قسم کی چیزیں اگر ہو جاتی ہیں اور وہ یہ لوگ آتے ہیں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اچھا انسان سوچے کہ اچھا اس قسم کے لوگ اگر ہمارے گھر میں آ جائیں گے، آ کر کھانا کھائیں گے تو ہمارے گھر میں یہ مسئلے ہوں گے، یہ پرابلمز ہوں گے اور ہمیں اس طرح سے کرنا پڑے گا، ہمیں تنگی اٹھانی پڑے گی۔ تو یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ ایسے لوگوں کے معاملے میں کیا ہے کہ بالکل بھی دل میں تنگی اور تکلیف جو ہے وہ نہیں آنی چاہیے۔ اور یہ چیز جو ہے نا بیسیکلی ہے ایسا کہ یعنی کیا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں یعنی سم ٹائمس کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی کی بہت بڑی فیملی ہے، زیادہ بچے ہیں، تو اب یہ ہم بیسیکلی ہمارا جو نارمل کروی ہے نا اس چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ کیا ہوتا ہے کہ سم ٹائمز یعنی دوسروں کو اگر ہم نے گھر میں بلانا ہو تو اگر کسی کی بہت بڑی فیملی ہو تو لوگ جو ہے نا یعنی تھوڑا سوچتے ہیں کہ اچھا ان کو بلایا تو ان کے ساتھ تو اتنے بچے ہیں، اور یا پھر یہ کہ اگر بچے یعنی چھوٹے چھوٹے بھی ہوں تو بھی جو ہے نا انسان کے دل میں تھوڑی تنگی آتی رہتی ہے کہ اچھا چھوٹے چھوٹے بچے ہیں گھر میں آ کے ادھم مچائیں گے، شور کریں گے، اور ہماری جو ہے ڈیکوریشن کی چیزیں ہیں ان کو توڑ پھوڑ نہ کر دیں، اتنے ایکسپینسو چیزیں ہیں، یہ ہے وہ ہے، ہمارے صوفاز پہ چڑھ جائیں گے، گندے ہاتھ پیر لگا دیں گے، یہ وہ، تو یہ ساری چیزیں جو ہے ذہن میں آ رہی ہوتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بھی چیز ہے کہ اگر خدا نخواستہ کسی کے پاس جو ہے وہ اور یہ چیز جو ہے نا واقعی میں ہے، یعنی خود جو ہے نا میں نے آبزرو کی ہے کہ ایک دو فیملیز کے اگر ان کے پاس جو ہے بچہ جو ہے ان کا صحیح نہیں ہے، تو ان لوگوں نے یعنی اپنے آپ کو جو ہے نا بوڑا جسے کہہ لیں کہ اینٹی سوشل کر لیا، اور مائیں جو ہے اسپیشلی اس معاملے میں وہ ہو جاتی ہیں کہ بہت ہچکچاہٹ محسوس کرتی ہیں کہ اگر ان کے پاس کوئی اس قسم کا اسپیشل نیڈز والا کوئی بچہ ہے تو وہ دوسروں کے گھروں میں آتے جاتے ہوئے ان کو ہچکچاہٹ ہوتی ہے، اور اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو جو ہے نا یعنی بیسیکلی کٹ آف کر لیتی ہیں دوسروں سے، اور ریزن بھی کیا ہوتی ہے کہ چونکہ ان کا بچہ جو ہے وہ نارمل نہیں ہے، تو جب جائے گا تو لوگ جو ہیں پھر تھوڑا ڈفرینٹ طرح سے ان کی جو لکس ہوتی ہیں وہ ڈفرینٹ ہوتی ہیں۔ بچہ اگر کچھ اس طرح سے کر رہا ہے، فار ایگزامپل اگر بچہ جو ہے جیسے اگر اس کا ذہنی توازن درست نہیں ہے تو سم ٹائمس کیا ہوتا ہے کہ بچہ بیٹھے بیٹھے جو ہے عجیب قسم کی آوازیں نکالنا شروع کر دیتے ہیں، شور مچانا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ان کا ذہن ٹھیک نہیں ہوتا تو ان کو نہیں پتا ہوتا کہ ہم کیا بول رہے ہیں کیا نہیں بول رہے، اور اسی طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ سم ٹائمز جو ہے بچوں کی جیسے رالیں وغیرہ بھی ٹپک رہی ہوتی ہیں کیونکہ ان کو کنٹرول نہیں ہوتا، ان کو سمجھ نہیں ہوتی، تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ایسے پھر فیملیز جو ہیں اپنے آپ کو دور کر لیتی ہیں، سوشلائزیشن جو ہے ان کی کم ہو جاتی ہے، اور اس کے ذمہ دار کون ہوتے ہیں؟ یہ ہم لوگ ہیں کہ ہمارا رویہ، ہماری جو جسے کہہ لیں کہ ہماری فیلنگز جو ان تک جاتی ہیں وہ اس قسم کی ہوتی ہیں کہ ہمیں تھوڑی یعنی ہیزیٹیشن ہے، ہچکچاہٹ ہے، یا ہم تھوڑا آکورڈ فیل کرتے ہیں، یا ہم تھوڑا تنگی میں پڑ جاتے ہیں، یا ہمیں تھوڑا کچھ ایکسٹرا کام کرنا پڑ جاتا ہے، ہم تھوڑی مشکل میں پڑ جاتے ہیں،
تو یا پھر یہ کہ ہمارے باقی مہمان بھی تھے تو اگر کسی کا بچہ اس قسم کا ہے اور اس نے کچھ ایسی حرکت کر دی تو ہم تھوڑا سا یعنی باقی مہمانوں کے سامنے ہمیں تھوڑی سی جیسے ہم کائنڈ آف شو کریں کہ وہ جیسے تھوڑا سا امبیرسنگ سا ہے یہ چیز. تو یہ سارا ہمارا رویہ ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس قسم کی فیملیز جو ہیں پھر اپنے آپ کو دور کر لیتی ہیں. اور یہ بہت ہی یعنی غلط اور برا رویہ ہے, بہت ہی غلط اور برا رویہ ہے. اور ایسے لوگوں کا بھی رائٹ ہے, ان فیملیز کا بھی اور ان بچوں کا بھی رائٹ ہے کہ وہ بھی ادھر ادھر آئیں جائیں اور اس قسم کی سوشل گیدرنگز میں جائیں, کیونکہ چاہے جتنے بھی وہ یعنی ان میں جو بھی اسپیشل نیڈز ہیں لیکن پھر بھی بہت فرق پڑتا ہے. ایون کہ ایک بچہ جو ہے جس کا یعنی ذہنی توازن ٹھیک بھی نہیں ہے, آپ اس کو کمرے میں بند کر کے رکھیں اور اس کو باہر لے کے جائیں, بہت فرق ہے. یعنی وہ اس چیز کو پھر بھی محسوس کرے گا کہ اچھا اگر اسے سارا دن کمرے میں بند کیا گیا, اور جیسے ہی اس بچے کو جس کا کہ ایون کے ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے, اگر آپ اس کو باہر لے جائیں گے, تھوڑا سیر کرا کے لے کے آئیں گے, واک شاک کرائیں گے, تو وہی بچہ جو ہے نا باہر جا کے اتنا خوش ہو جاتا ہے. تو اٹ مینس کہ ان کو یعنی جو کچھ بھی ان کے ساتھ جو بھی کمی ہے, اس کے باوجود ان کو یہ چیز چاہیے, یہ ان کا رائٹ ہے جو کہ ان کو ملنا چاہیے. صرف ہمیں اگر تھوڑی سی پرابلم ہو رہی ہے تھوڑی دیر کے لیے, اس وجہ سے ہمیں ان کو ان کے اس رائٹ سے جو ہے نا محروم نہیں کرنا چاہیے. اور یعنی یہ چیز میں نے خود دیکھی کہ میری ایک فرینڈ, ان کا بھی بچہ جو ہے وہ اس کو اس قسم کی تھوڑے سے پرابلمس ہیں. تو یعنی اس کو میں نے خود دیکھا کہ جب سم ٹائمز وہ ایسے ہی چیختا ہوتا ہے, چلا رہا ہوتا ہے, تو اگر اس کی ماما اس کو لے کے تھوڑا یعنی وہ اندر بیٹھ کے چیخ چلا کر ہی یہ یعنی اپنا میسج دے رہا ہوتا ہے کہ مجھے باہر لے کے جاؤ, اور جیسے ہی وہ ان کو تھوڑا سا باہر لے کے جائیں, تھوڑی واک شاک کرائیں, تو وہ بالکل فریش اور خوش ہو کے پھر آرام سے چپ کر کے اس نے اتنی دیر جو ہے نا گزار لینی کہ اچھا اب اس کا جو ہے نا وہ جو باہر جانے کا تھوڑا سا تھا اس سے وہ یعنی فریش ہو کر جو ہے وہ واپس آ گیا. تو بیسیکلی اب یہاں پر جو ہمارے لیے بات نظر آ رہی ہے اپنے رب کو پہچاننے کی, اس کی ذات کو جاننے کی, اور اس کے ہم سے اتنا قریب ہونے کی, اور یہ کہ کس طرح سے جس ہمیں اس نے بنایا ہے تو ہماری ایک ایک چیز کا, ہماری ایک ایک ضرورت کا اس نے خیال رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز کا خیال رکھا ہے. اور یعنی یہ وہ معاشرے کا جسے کہہ لیں کہ معاشرے کے وہ افراد ہیں جو کہ بہت نگلیکٹڈ ہوتے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ اچھا یعنی ان کے ساتھ اگر کوئی کمی ہے تو بس ان کو تو بالکل سائڈ لائن کر دیا جائے. یعنی جو عام زندگی جو ہم گزار رہے ہیں, جو انجوائمنٹ ہم کر رہے ہیں, جو ہماری نارمل کی لائف چل رہی ہے, بس ان ساری چیزوں سے تو یہ لوگ بس دور ہی رہیں. ہمیں یہ چیز پسند نہیں آتی کہ اس قسم کے لوگ جو ہیں ہماری ایونٹس میں, ہمارے جو ہے انجوائمنٹس میں جو وہ آ جائیں. لیکن یہاں پر جو ہے نا یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ ہمارے دلوں میں جو ہے نا کوئی تنگی, کوئی کمی, کوئی جو ہے نا وہ حرج نہیں ہونا چاہیے اس قسم کے لوگوں کے ساتھ, اور یہ ان کا رائٹ ہے, اور خوشی کے ساتھ جو ہے ان کا یہ حق ہمیں جو ہے وہ دینا چاہیے. اور اب پھر اس کے بعد یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ انسان جس طرح سے اپنے گھر میں بڑی آرام سے اور تسلی سے کھا لیتا ہے, کسی تکلف میں نہیں آتا, یعنی جب اسے بھوک لگتی ہے آرام سے جتنا اس کا دل چاہتا ہے, جس چیز کو چاہتا ہے وہ کھا لیتا ہے, کسی تکلف کو وہ اختیار نہیں کرتا. تو اسی طرح سے اگر وہ اپنے باپ کے گھر میں ہے, اپنی ماں کے گھر میں ہے, اپنے بھائی کے گھر میں ہے, اپنی بہن کے گھر میں ہے, اپنی چچا کے گھر میں ہے, اپنی پھپھی کے گھر میں ہے, اپنے ماموں کے گھر میں, اپنی خالہ کے گھر میں ہے, یا یعنی ان تمام یہ رشتے ہیں ان کے گھروں میں اگر ہے, تو وہ یعنی بنا کسی تکلف کے جو ہے ان گھروں سے بھی کھا سکتا ہے. جب ان گھروں میں جائے یعنی اچھا گھر میں جائے تو وہ یعنی ان رشتہ داروں کے گھروں میں جائے, اور وہاں جا کر جو ہے نا بہت تکلف برتے, اور یہ کہ بھوک بھی لگ رہی ہے, پھر بھی تکلف کیا ہوتا ہے, یعنی آپ پریٹینڈ کرتے ہیں جو کہ ایکچولی نہیں ہوتا. اب بھوک لگ رہی ہے لیکن آپ پریٹینڈ کریں گے نہیں نہیں مجھے تو بھوک نہیں ہے. اچھا اب کھانا آپ نے کھا بھی لیا تو اب آپ کا دل ہے کہ اچھا تھوڑا اور کھا لیں, لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں بس یعنی اتنا ہی کھانا ہے, اس سے زیادہ نہیں کھانا. تو اب یہاں پر جو ہے نا یہ چیز ہمیں بتائی جا رہی ہے کہ ان گھروں میں جا کر جو ہے آپ ریلیکس ہو کر کھا سکتے ہیں. اب جہاں یہ اجازت دی گئی ہے کہ تکلف نہ برتو, تو دوسری طرف جو ہے نا یہ چیز بھی اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ اب اتنی بھی بے تکلفی نہیں ہونی چاہیے کہ یعنی یہ بیسیکلی کامن سینس کی چیزیں ہیں
کہ انسان خود اس بات کا خیال رکھے. اب اچھا بھائی کے گھر میں ہے, بہن اگر بھائی کے گھر میں ہے یا بھائی کے گھر میں ہے, تو اب اس کے گھر میں جائے, فریج کھولا تو اچھا پتہ چل رہا ہے کہ کچھ اچھا سا نظر آ رہا ہے, تو لگ رہا ہے کہ یہ چیز روٹین سے ہٹ کر ہے, تو خود ہی یعنی کانشیس ہونا چاہیے کہ انسان اس چیز کے بارے میں پوچھ لے. فار ایگزامپل اگر کیک نظر آ رہا ہے جو کہ روٹین میں ہوتا نہیں ہے گھروں میں, تو اس کو کھانے سے پہلے انسان پوچھ لے کہ بھئی یہ کیک کسی خاص مقصد کے لیے تو نہیں رکھا گیا, کسی نے آنا ہے یا کسی کی طرف لے کر جانا ہے, یا کچھ خاص اسپیشل تو نہیں ہے. تو یہ معاملات یعنی یہ کہ کامن سینس کی چیزیں ہیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں انڈرسٹوڈ سی ہیں کہ بھی اگر آپ ان میں سے لے بھی لیں گے, کھا بھی لیں گے, تو کوئی پرابلم نہیں ہونے لگا, اس کے ساتھ کچھ اسپیشل نہیں ہے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو اگر آپ نے بنا اجازت لے لیا تو ہو سکتا ہے اس سے پھر جو ہے پرابلم کریٹ ہو جائے. یعنی وہی بات ہے نا, کس قسم کی پھر اگر حرکتیں ہو جائیں تو پھر آپس میں تھوڑی سی ذرا دلوں میں تنگی سی آ جاتی ہے, اور ڈفرینٹ قسم کی فیلنگز جو ہیں وہ دل میں پیدا ہو جاتی ہیں. تو کیا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ انسان ان رشتہ داروں کے گھروں میں جا کر تکلف میں پڑ جائے, اور یہ کہ یعنی بے انتہا بھی بے تکلفی جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے کہ جس سے جو ہے وہ جو گھر والے ہیں اتنی بے تکلفی سے جو ہے وہ پریشان ہی ہو جائیں, اس قسم کی بھی نہیں ہونی چاہیے. اور ان رشتہ داروں کے علاوہ جو ہے ایک اور گھر بتایا جا رہا ہے کہ او ما ملک تم مفاتیحہ ہو, کہ جس کی کنجیاں جو ہیں تمہارے پاس ہیں. جس کی کنجیاں تمہارے پاس سے مراد کیا ہے کہ یعنی سم ٹائمز کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی گھر والے کہیں جا رہے ہیں اور پیچھے سے یعنی آپ کو چابیاں دے جاتے ہیں کہ بھئی یہ چابیاں آپ رکھ لیں, تو بیسیکلی آپ ایک طرح کے نگران ہیں اس کے. تو ایسے میں بھی اگر آپ ان کے گھر جاتے ہیں, جیسے کہا جاتا ہے کہ اچھا کچھ دنوں کے بعد ہمارے گھر کا تھوڑا سا چکر لگا لیجیے گا, ہر چیز دیکھ لیجیے گا, ٹھیک ہے, تو آپ وہاں جاتے ہیں. اچھا گئے تو وہاں دیکھا کہ بھئی اوہو جو ہے کچھ کھانا جو ہے باہر پڑا رہ گیا, اور آپ کو پتہ ہے کہ اتنے دن یہ کھانا جو ٹھیک نہیں رہے گا, تو پھر ایسے میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ نہیں نہیں یہ تو اس کا گھر ہے اور میں بغیر اجازت کے اس کھانے کو نہ لوں. فار ایگزامپل کوئی سالن ہے یا کچھ ایسی چیز ہے یا سیلڈ ہے جو کہ گھر والے اب چھوڑ گئے, باہر پڑا ہے, آپ کو پتہ ہے اگر آپ نے اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا تو یہ خراب ہو جائے گا. تو اب چونکہ آپ اس گھر کے نگران ہیں, اس کی چابیاں آپ کو دی گئی ہیں, تو یہ یعنی ایک ایسی چیز جس کے بارے میں انڈرسٹوڈ سا ہے کہ اگر آپ اس کو لے لیں گے تو گھر والوں کو یعنی گھر والے جو اس سے جو ہے ان کو ناگواری نہیں ہوگی, وہ مائنڈ نہیں کریں گے. اور یہ کہ یہ چیز اگر آپ نے ایسے چھوڑ دی تو وہ گھر والوں کے بھی کام کی نہیں ہے ان کو. یعنی اب جیسے سیلڈ کی بات ہے, تو ایسے میں اگر سیلڈ پڑا ہوا ہے آپ وہاں پر کھا لیتے ہیں اس کو کہ یہ تو خراب ہو جائے گا, اس سے بہتر ہے کہ میں کھا لوں, تو یہ اس کو کھانے کے بعد پھر دل میں جو ہے نا وہ تنگی نہیں آنی چاہیے کہ اچھا ہاں پتہ نہیں ہم نے شاید غلط کر دیا, ایسا کرنا نہیں چاہیے تھا, ان کی چیز تھی. یا پھر یہ کہ آپ ان کو بیچارے ویکیشنز پہ گئے ہوئے, آپ فون کر کے پوچھیں کہ جی آپ کا سیلڈ پڑا ہوا ہے تو میں کھا لوں. تو یعنی اس قسم کی چیزیں جو ہے وہ انسان کر سکتا ہے, اور اس پہ جو ہے کوئی حرج کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. اور یہ کہ اب یہ بھی نہیں ہونا چاہیے دوسری طرف کہ اچھا کنجیاں ہمارے پاس ہیں, چابیاں ہمارے پاس ہیں, تو جی یعنی اور چیزیں بھی جو ہے اب انسان ان کے گھروں سے جو ہے وہ کھانا شروع کر دے. یعنی بیسیکلی اپنی تھوڑی سی عقل استعمال کرنے والی بات ہے. اور جو پرنسپل ہے وہ یہ ہے کہ ایسی چیزیں جن کو لینے سے آپ کو یقین ہے کہ گھر والے جو ہیں وہ مائنڈ نہیں کریں گے, ان کو کوئی پرابلم نہیں ہوگا, تو ایسی چیزوں کو آپ لے سکتے ہیں. لیکن جن چیزوں کے بارے میں پتہ ہے کہ آپ نے ان کو کیا تو گھر والے مائنڈ کریں گے, تو ایسی صورت میں جو ہے نا اجازت ضروری ہے, پھر بغیر اجازت کے جو ہے چیز نہیں لی جا سکتی. اور پھر ایک اور گھر بتایا جا رہا ہے او صدیقکم, یا پھر تمہارے دوستوں کے گھر سے. اور دوست کون سے؟ یعنی دوست جو کہ بہت آپ کے گہرے دوست ہیں, تو وہاں پر بھی کیا ہے کہ پھر تکلف نہیں ہونا چاہیے کہ یعنی دوست کے گھر جا رہے ہیں تو پھر جو ہے نا خام خواہ کے جو ہے تکلف میں پڑ جائیں. اور پھر اس کے علاوہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ لیسا نہیں ہے علیکم تم پر جناح کوئی گناہ ان کے تأکلوا تم کھاؤ جمیعاً سب مل کر او یا اشتاتن یا جدا جدا. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس چیز پر بھی جو ہے یعنی کوئی گناہ نہیں ہے کہ اگر تم جو ہے مل کر کھاتے ہو یا پھر یہ کہ الگ الگ کھا لیتے ہو. اب مل کر کھانے سے کیا کہ جیسے کہ یعنی اس چیز کو بھی ہمیں
यानी बहुत ज़्यादा इस चीज़ पर भी ज़ोर दिया गया कि हम जो है इकट्ठे खाना खाएं, यानी मिलकर खाना खाने को जो है वो बहुत पसंद किया गया कि लाजिम जो है यानी दिन में कोई एक ऐसा वक्त होना चाहिए कि जिसमें क्या है कि सब घर वाले जो हैं मिलकर खाएं। अब ये भी है कि हो सकता है कि ये पॉसिबल ना हो कि दिन में अगर 3 बार खाना खा रहे हैं तो 3 के 3 औकात में है सारे घर वाले जो हैं मौजूद भी हों और सारे घर वाले जो हैं मिलकर खाना खा लें। तो इसीलिए जो है ना यहाँ पर दोनों चीज़ें हमें बता दी गई कि अलग-अलग भी खा सकते हो और इकट्ठा भी खा सकते हो। तो सुभान अल्लाह, यानी ये दोनों चीज़ें भी यानी है कि कभी ऐसा भी होगा कि हम सब इकट्ठे हों तो इकट्ठे खाएँ, और कभी ऐसा भी हो सकता है कि सिचुएशन ऐसी है कि सबका काम करने का हिसाब-किताब, आने-जाने का कुछ इस तरह से है कि सब मिल नहीं पा रहे, तो अगर अलग से भी भूख लगी है, अकेले भी खाना चाह रहे हो तो खा लो, इसमें कोई हर्ज नहीं है। और इसमें ये चीज़ भी हमें पता चलती है कि जैसे कि कतादा कहते हैं कि बनु कनाना के लोग जो है ना ज़माना जाहिलियत में इस बात को बहुत आर समझते थे कि उनमें से कोई शख्स जो है ना अकेला खाना खाए। यानी क्या होता था कि अगर उसको भूख लगी है ना, तो वो अगर उसको कोई साथ खिलाने के लिए नहीं मिल रहा, तो वो क्या करता कि अपना ऊँट निकालता और उसको यानी उस पर सवार होता और ढूँढता कि कोई इंसान मिल सके जिसको कि अपने साथ जो है वो खिला सके। तो यहाँ पर जो है ना बड़ी रिलैक्सेशन दे देगी कि चाहो तो यानी जैसे भी खा लो, मिलकर खाओ या फिर ये कि जुदा-जुदा। लेकिन जो हमें हदीस से एक बात पता चलती है कि जैसे एक शख्स ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ की कि हम खाना खाते हैं, मगर ये कि सैर नहीं होते। यानी हमारा जो है यानी सैटिस्फैक्शन नहीं होती। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि तुम लोग शायद जुदा-जुदा खाते हो। इकट्ठे खाना खाया करो और अल्लाह ताला के नाम से खाया करो, यानी बिस्मिल्लाह पढ़कर उसका नाम लेकर जो है खाया करो। इससे तुम्हारे खाने में बरकत होगी। तो अ, और इसी तरह एक और हदीस में भी क्या है कि तुम सब मिलकर खाओ, जुदा-जुदा ना खाया करो, बरकत मिल-जुल कर ही खाने में है। तो बेसिकली यानी इस चीज़ को भी हमें जो है ना अपने घर में ज़रूर रखना चाहिए कि घर में कोई एक ऐसा टाइम ज़रूर होना चाहिए कि जिसमें कि सारी फैमिली जो है वो मिलकर खाना खाए। और ये कोई भी टाइम हो सकता है, चाहे नाश्ते का अगर ईज़ी है नाश्ता हो जाए, चाहे लंच है तो लंच हो जाए, डिनर है तो डिनर हो जाए। यानी कोई ना कोई वक़्त जो है ना लाज़िम होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि अच्छा हम तो बहुत मसरूफ़ हैं, हमारे सबके जो है ना वो टाइमिंग, स्केड्यूल सब डिफरेंट-डिफरेंट है, तो कुछ भी ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो और ये चीज़ हमने यानी महसूस भी कर सकते हैं कि ये चीज़ जो है ना बहुत ज़्यादा अफ़ेक्ट करती है। जब हम मिलकर खाना खाते हैं, तो आपस की बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बॉन्डिंग जो है वो डेवलप होती है और अच्छी एक गुफ्तगू होती है। इवन के सारे बिज़ी होते हैं, लेकिन वो टाइम ऐसा होता है कि आप एक-दूसरे के साथ मिलकर बैठ जाते हैं और कुछ आपस की बातें भी हो जाती हैं। और ये भी क्या है आपस में प्यार मोहब्बत को बढ़ाने का एक ज़रिया है। और फिर क्या है फ़इज़ा, बस जब तुम दाखिल हो बुयूतन घरों में फसल्लिमु अला अनफुसिकुम। अब एक और एटिकेट मैनर्स बताया जा रहा है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या फरमा रहे हैं कि जब तुम जो है घरों में दाखिल हो तो सलाम करो। तहियतन तोहफा है मिन इंदिल्लाहि, अल्लाह की तरफ से, मुबारकतन बाबरकत तय्यिबतन पाकीज़ा। कदालिका इसी तरह युबय्यिनुल्लाहु बयान करता है अल्लाह, लकुम तुम्हारे लिए, अल आयाति आयात, लअल्लकुम ताकि तुम ताक़िलून तुम अक्ल करो। अब यहाँ पर जो है यानी क्या कहा जा रहा है कि जब अपने घर में दाखिल हो तो क्या है कि घर वालों को सलाम करो, यानी एंटर होते ही जो है वो घर वालों को सलाम करना चाहिए। और ये कि घर में अगर कोई ना भी हो तो भी हमें क्या बताया गया कि हम जब घर में दाखिल हों तो बिस्मिल्लाह पढ़कर और राइट फुट जो है वो उसको रखें और साथ ही जो है वो सलाम कर दें, क्योंकि अगर कोई नहीं है तो फरिश्ते तो क्या वहां पर मौजूद हैं। और फिर क्या है कि ये जो सलाम है ये बेहतरीन है, यानी जो ग्रीटिंग्स हमें सिखाई गई हैं अस्सलाम वालेकुम, ये क्या है बेहतरीन है, ये तोहफा है अल्लाह सुब्हाना ताला की तरफ से। ये तोहफा कैसा है, ये गिफ्ट कैसा है, मुबारकतन बाबरकत है, तय्यिबतन पाकीज़ा है। यानी बहुत ही जबरदस्त ग्रीटिंग्स जो है ना हमें सिखाई गई हैं। यानी बेसिकली एक दूसरे को ग्रीट करने के लिए और बहुत सी डिफरेंट हमें वर्ड्स नजर आते हैं, लेकिन उसमें से अगर आप किसी को ग्रीट करना चाह रहे हैं तो जो बेस्ट वर्ड्स हैं वो क्या हैं, अस्सलाम वालेकुम के। ये बेस्ट, क्योंकि ये बेस्ट क्यों है, ये बड़े मीनिंगफुल हैं। ये एक तरह से दुआ है
اور کیونکہ باقی اگر ہم الفاظ دیکھیں ہیلو ہائے تو ہمیں نہیں پتا کہ ان کے میننگز کچھ ہیں بھی کہ نہیں ہیں. تو لیکن کیا ہے کہ السلام علیکم جو ہے نا یہ میننگ فل ورڈز ہیں اور بہت ہی زبردست قسم کے میننگز ہیں کہ آپ پر جو ہے وہ سلامتی ہو. اور سلامتی مینز کہ یعنی آپ اپنی طرف سے سامنے والے کو بالکل تسلی دے دیتے ہیں کہ میری طرف سے جو ہے نا آپ بالکل امن میں رہیں گے. یعنی میری ہاتھ سے میری زبان سے میری کسی بھی چیز سے آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچنے لگا. تو بیسیکلی آپ سامنے والے کو امن کی اور سلامتی کی دعا بھی دیتے ہیں اور اپنی طرف سے بھی جو ہے نا پوری وہ تسلی دیتے ہیں کہ ہماری طرف سے آپ کیا ہیں سلامتی میں ہیں. اور یہ جو گریٹنگز ہیں یہ بیسیکلی آدم علیہ السلام کو یہ کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے گفٹ ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا تو ان کو جو ہے کیا بات کہی کہ جائیں فرشتوں کو سلام کریں اور پھر دیکھیں کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں. اور اور وہی جو جواب فرشتے دیں گے وہی جو ہے آپ کی اولاد کے لیے جو ہے وہ گریٹنگز ہوگی. تو آدم علیہ السلام نے جو ہے جا کر فرشتوں کو سلام کیا اور فرشتوں نے جو ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہا. تو یہ چیز بیسیکلی جو ہے تمام انسانوں کے لیے مسلمانوں کے لیے کیا ہے گریٹنگز ہیں. اور پھر کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی طرح سے اپنی آیات کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے. کیوں؟ لعلکم تعقلون, تاکہ تم جو ہے عقل کرو. اب یہ ساری چیزیں یقین کریں کہ سورہ نور میں جتنے بھی ہم نے احکامات پڑھے, معاشرتی احکامات تھے, کس طرح سے معاشرے کو بہت اچھا بہت خوبصورت اور ہر طرح کی برائی سے بے حیائی سے اور غلط چیزوں سے پاک کیا جا سکتا ہے, اور لوگ کس طرح سے آپس میں بہت خوش خوش رہیں, ان کے تعلقات آپس میں کس طرح سے بہت اچھے اچھے رہیں, آپس میں بدگمانیاں نہ پیدا ہوں, کوئی الزام تراشیاں نہ ہوں, بہتان بازی نہ ہو, اور غلط قسم کی باتیں جو ہیں معاشرے میں نہ پھیلیں, اور لوگ آپس میں بہت اچھے طریقے سے رہیں. ہر ایک کو جو اس کا رائٹ بنتا ہے وہ ملنا چاہیے, اور ہر ایک کی پرائیویسی کا خیال رکھا جائے, اور یہ کہ لمٹ سیٹ کی گئی کہ کہاں تک آپ دوسرے کی معاملات میں مداخلت کر سکتے ہیں اور کہاں پر آپ کو رک جانا ہے. اور یعنی یہ ساری چیزیں بتائی گئیں, اور ان ساری چیزوں کو اگر انسان کرتا ہے تو اس کا تعلق کس سے ہے؟ تعقیلون, عقل سے ہے. یہ انسان کی وزڈم کو شو کرتا ہے. ان تمام چیزوں کو ہم اگر امپلیمنٹ کرتے ہیں, ان تمام چیزوں کو ہم اگر لیتے ہیں, اور لینے کے بعد جو یعنی اگر انسان لیتا ہے تو یہ اس کی وزڈم کو شو کرتا ہے, یہ اس کی عقل کو شو کرتا ہے. اور اگر ان چیزوں کو ہم نکال دیں اپنی زندگی میں سے تو عقل کا یعنی اپوزٹ ہمیں نظر آتا ہے کہ انسان یعنی انتہائی بیوقوف ہے, جاہل ہے, اور اسے عقل نہیں ہے. ایسے ہی ہے نا کہ آپ بنا اجازت کسی کے گھر میں چلے جائیں تو کوئی کیا سمجھے گا کہ یعنی یہ کتنا جاہل انسان ہے کہ اس کو اتنا بھی نہیں پتا, اس کو اتنا بھی شعور نہیں ہے کہ آپ کسی کے گھر میں جا رہے ہیں, کسی کی پرائیویٹ سپیس میں انٹر ہو رہے ہیں تو ایٹ لیسٹ آپ تھوڑی سی اجازت ہی لے لیں. تو بیسیکلی یہ جتنے بھی کذالک یبین اللہ لکم الآیات, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ سارے احکامات جو ہیں جو کہ مینرز پر مبنی ہیں, جو کہ ایک اچھی سوسائٹی اور ایک اچھے گھر کو ایک اچھے خاندان کے لیے بہت ضروری ہیں, ان سب کو کھول کھول کے بیان کر دیا. کیوں؟ کیونکہ یہ سارے عقل پر مبنی ہے. ان کو اگر انسان لیتا ہے تو یہ اس کی وزڈم کو شو کرتے ہیں. اور پھر کیا ہے؟ انما صرف المؤمنون, مومن, الذین وہ لوگ ہیں جو آمنو ایمان لائے, باللہ اللہ پر, و رسولہ اور اس کے رسول پر. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ مومن جو ہیں صرف وہی ہیں جو کہ ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر. وَإِذَا اور جب کانو وہ ہوتے ہیں معہو اس کے ساتھ, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اب یہ آیات جو ہے نا بیسیکلی اس میں خاص جو ہے یعنی دونوں طرح سے ہے, لیکن پہلا جو ایڈریس ہے نا جن کے متعلق ہے وہ کیا ہے؟ صحابہ کرام کے متعلق ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے, کہ یعنی مومن تو وہ ہیں جو کہ کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لائے اور اس کے رسول پر ایمان لائے. اور کیا ہے کہ جب یہ مومن معہو کس کے ساتھ ہوتے ہیں؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے ہیں,
کب ہوتے ہیں؟ علی امرن، کام پر، جامعن، اجتماعی، یعنی یہ جو مومن ہے جو کہ اللہ اور رسول پر ایمان لائے، جب یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے ہیں، کب ہوتے ہیں؟ کہ کسی کام کے سلسلے میں، اور یہ کام کیسا ہے؟ جامعن، اجتماعی ہے، یعنی بہت اہم کوئی کام ہے، اس کام کے سلسلے میں یہ مومن جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے ہیں، تو پھر ایسے میں ان کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ لم یذہبوا، نہیں چلے جاتے، حتیٰ یہاں تک کہ یستأذنوہ، اجازت لے اس سے کس سے؟ یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب صحابہ کرام ہوتے، اور یہ کہ کیوں ہے، یعنی ایک تو ہوتا ہے نا ایک عام نارمل کی مجلس ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے باتیں کر رہے ہیں، نصیحتیں کر رہے ہیں، اور صحابہ کرام پاس بیٹھے ہیں، اس کے علاوہ یعنی یہ کون سے کام ہے؟ یعنی اس قسم کی بات نہیں ہے، بلکہ کیا ہے کہ کوئی بہت اہم کام ہے جن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جو ہیں وہ ٹوگیدر ہیں، اکٹھے ہیں، کسی اہم معاملات کو جو ہے وہ ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ اور ایسے میں کیا ہوتا ہے کہ جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے پر صحابہ کرام اکٹھے ہیں، اور یہ کہ اہم کام کو ڈسکس کیا جا رہا ہے، تو ایسے میں یہ مومن جو ہیں بنا اجازت کے وہاں سے جاتے نہیں ہیں، اس مجلس میں سے اس اہم اجتماعی کام کو یوں ہی بنا اجازت چھوڑ کر نہیں جاتے۔ یہاں پر یہ ایک ایٹیکیٹس بتائے جا رہے ہیں کہ ایک تو یعنی وہ خاص کانٹیکسٹ ہو گیا کہ بھئی جب وہاں پر تھا تو اس طرح سے، یعنی یہ رویہ ایک ایمان والے کا جو مومن ہے اس کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، اور کسی بہت اہم معاملے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اکٹھے ہوئے ہیں، تو ایسے میں وہ یوں ہی جو ہے اس معاملے کو ابھی پورا ہوا بھی نہیں ہے، یوں ہی بیچ میں چھوڑ کر جو ہے وہاں سے نکل جائے، بنا اجازت کے نکل جائے۔ اگر اس کو جانا بھی پڑتا ہے تو پھر کیا ہے؟ اجازت لے کر جائے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ جو یستأذنونک، جو اجازت حاصل کرتے ہیں آپ سے، اولئک الذین، وہی لوگ ہیں جو یؤمنون، ایمان رکھتے ہیں، باللہ، اللہ پر، ورسولہ، اور اس کے رسول پر۔ یعنی اب اجازت حاصل کرنا ایسا کام جو کہ اجتماعی ہے، یعنی اس کا تعلق جو ہے تمام مسلمانوں سے ہے، پوری امت کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اجتماعی کام ہے، کوئی انفرادی کام نہیں ہے، اجتماعی کام کے سلسلے میں سارے مسلمان اکٹھے ہیں، ایسے کام کو کرتے ہوئے اگر اس کو کہیں جانا پڑتا ہے تو وہ یوں ہی بنا اجازت کے وہاں سے نہیں جاتے، بلکہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر جاتے ہیں، اور یہ اجازت لینے والے ہی ایکچولی کیا ہے؟ اولئک الذین یؤمنون، کہ یہی وہ لوگ ہیں جو کہ ایمان رکھتے ہیں۔ یعنی بیسیکلی ایمان کا تقاضا ہے کہ ایسے موقع پر، ایسے سچویشن پر جو ہے نا، بنا اجازت کے، جب کولیکٹیو کوئی کام ہو رہا ہے، اجتماعی کوئی کام ہو رہا ہے، تو یوں ہی جو ہے نا بنا اجازت، بغیر بتائے وہاں سے نہیں نکلنا چاہیے۔ اور اس سے پھر ہمیں یہ بھی بات پتہ چل رہی ہے کہ کہیں پر بھی جب لوگ مل کر کام کر رہے ہوتے ہیں تو ڈیفینیٹلی جب ایک ٹیم ورک ہوتا ہے تو ٹیم کا کوئی نہ کوئی لیڈر بھی ہوتا ہے جو کہ کاموں کو لیڈ کر رہا ہوتا ہے۔ تو ایسے میں جب آپ یعنی جو لیڈر ہے وہ بھی ساتھ ہے، اور اس کے جو ماتحت ہیں وہ سب اکٹھے ہیں کسی کام کے لیے، تو ایسے میں جو کام کرنے والے ہیں، جو اس کے لیڈر کے انڈر لوگ ہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اچھا کوئی بات نہیں، اتنے سارے لوگ کام کر رہے ہیں تو چلو کوئی بات نہیں، میں آیا تو ہوں، تو اب جو ہے نا میں یوں ہی بنا بتائے جو ہے نا یہاں سے نکل جاؤں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ کیا ہے؟ یہ ٹیم ورک ہے، اور اگر کسی کو جانے کی ضرورت بھی پڑ رہی ہے تو یہ مینرز میں ہے کہ بھی آپ بتا کر انفارم کر کے جائیں کہ بھی مجھے جو ہے نا یہ کوئی ایمرجنسی پڑ گئی ہے، اس کام سے اب مجھے لازم نکلنا پڑ رہا ہے، تو کیا ہے کہ مجھے اجازت دی جائے۔ اور یہاں پر یہ بھی یاد رکھا جائے کہ یہ جو ہے نا یہاں پر یعنی انفارم کرنا نہیں ہے کہ میں جا رہا ہوں، بلکہ کیا ہے؟ اجازت کی بات ہے کہ جہاں پر جو ہے کولیکٹیو کام ہو رہا ہے تو وہاں لیڈر سے جو ہے اجازت لی جائے گی، اجازت کے بنا جایا نہیں جائے گا، اجازت لی جائے گی کہ میں چلا جاؤں یا کہ نہ جاؤں، اگر وہ اجازت دے تو جائیں، اور اگر نہ اجازت دے تو نہ جائیں۔ جیسے کہ یہاں پر بھی ہے کہ فَإِذَا، پھر جب، استأذنوک، جب وہ آپ سے اجازت طلب کریں، لبعدی، کسی بعض، شأنہم، اپنے کام کے لیے، فأذن، تو اجازت دے دو،
लिमन जिसके लिए शिता तुम चाहो मिनहुम उनमें से। यानी आप वसल्लम को भी ये ऑप्शन दी गई कि अगर जब आप किसी काम के लिए, किसी कलेक्टिव इज्तिमाई काम के लिए इकट्ठे हैं सारे, तो ऐसे में अगर किसी को, किसी मोमिन को वहां से निकलना पड़ रहा है किसी भी इमरजेंसी की वजह से, और वो आप वसल्लम से इजाजत तलब करता है, तो आप वसल्लम की मर्जी है, यानी आप पर छोड़ दिया गया कि आप उसको चाहें तो इजाजत दे दें। अगर आपको लगता है कि हाँ उसका जो काम है उसकी नौयत ऐसी है कि वाकई उसका जाना बहुत जरूरी है, आप अगर समझते हैं तो इसका इजाजत दे दें, और अगर लगता है कि नहीं काम इतना जरूरी नहीं है तो फिर चाहे तो इजाजत ना भी दें। और क्या है, वस्तगफिर लहुम, और उनके लिए बख्शिश मांगो, किससे, अल्लाह, अल्लाह से, कि अब उनके लिए बख्शिश मांगो अल्लाह से, इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, कि बेशक अल्लाह ताला क्या है, बख्शने वाला और रहम फरमाने वाला है। अब ये जो इज्तिमाई काम हो रहा था और उसमें से किसी को निकलना पड़ गया और वो इजाजत लेकर जा रहा है, लीडर की इजाजत से जा रहा है, जैसे कि आप सल्लम वहां पर लीडर थे, आप सल्लम से इजाजत लेकर जा रहा है, तो फिर भी क्या कहा जा रहा है आप सल्लम से कि जो जाने वाला है उसके लिए आप क्या करें, वस्तगफिर लहुम, उसके लिए आप बख्शिश मांगे अल्लाह ताला से, उसके लिए आप बख्शिश की दुआ मांगे। अल्लाह ताला क्या है, गफूर रहीम है। अब जो काम छोड़कर, इज्तिमाई काम को छोड़कर चला गया, उसके लिए वसल्लम को ये भी नसीहत की जा रही है कि अब आप उसके लिए दुआ भी मांगे। दुआ क्यों मांगे, क्योंकि उसने जो अहम काम था उसको मिस कर दिया, और डेफिनेटली चूंकि वो इज्तिमाई काम था, सबके लिए था और एक अच्छा काम था, और उस चीज को, उस मौके को, उस नेकी के काम को उसने जो उसका उसमें हिस्सा डलना था, उस सारी चीज को उसने मिस कर दिया। तो अब क्या है कि अब चूंकि उसके हिस्से में वो कमी आ रही है, तो उस कमी को कैसे पूरा किया जाए कि आप सल्लम जो उसके लिए बख्शिश की जो है वो दुआ मांगे। तो इससे भी जो है ना हमें, यानी आम जिंदगी में भी पता चल रहा है कि कहीं पर भी जो है जब मुसलमान कहीं पर भी काम कर रहे हैं और इज्तिमाई काम है, तो ऐसे में क्या है कि जो लोग भी वहां पर जमात में होते हैं, उस टीम में होते हैं, तो ऐसे नहीं होना चाहिए कि अच्छा जो है बगैर इजाजत लिए जो है वहां से निकल जाएं और बताया ना जाए। क्योंकि क्या होता है कि जब इकट्ठे काम हो रहा होता है तो हर यानी बेसिकली किसी की कुछ जिम्मेदारी होती है, किसी की कुछ जिम्मेदारी होती है, किसी की कुछ जिम्मेदारी होती है। तो अगर इंसान जो है अब ये कि अच्छा मैं यहाँ पर तू कोई बात नहीं, और भी लोग काम कर रहे हैं तो मैं बस यूं ही निकल जाऊं, यूं ही निकल जाने का मतलब है कि जो आपके जिम्मे काम था अब दूसरों को करना पड़ेगा, और दूसरों को करना पड़ेगा। तो ऐसे में अगर आप बिना बताए कुछ कर रहे हैं तो ये दूसरों के साथ ज्यादती है, लेकिन जब आप इजाजत लेकर जा रहे हैं फिर भी ये आपकी तरफ से ज्यादती तो है, क्योंकि अब आपके हिस्से का काम दूसरों को करना पड़ रहा है। हालांकि उससे पहले क्या था, यानी आप विलिंग थे उस काम को करने के लिए, लेकिन एंड टाइम पे अब आप वहां से निकल रहे हैं तो आप अपने हिस्से का काम जो है दूसरों पर डालकर जा रहे हैं। बेशक इजाजत लेकर भी जा रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या है कि अपना काम जो है आपने दूसरों पर डाल दिया। तो फिर क्या है कि बख्शिश की जो है वो दुआ मांगी जाए, और ऐसे में यानी अपनी उस कमी को जो है वो पूरा किया जाए। और मैनर्स भी हैं, यानी ये बात यानी बड़ी ऑब्वियस सी है कि आम भी अगर कहीं पर लोग मिलकर काम कर रहे हो तो ये जो है ना यानी अखलाकी तौर पर बहुत ही बुरी चीज होती है कि आप जो है यूं ही जो है ना बिना बताए, बिना इन्फॉर्म किए टीम में से निकल जाएं। और स्पेशली इससे होता क्या है कि कहीं पर भी जब लोग किसी भी काम के लिए इकट्ठे होते हैं टुगेदर, वो कुछ भी कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल इवन के हम यहाँ पर इकट्ठे मिलकर कुरान भी पढ़ रहे हैं, जब हम इकट्ठे हैं तो हम इकट्ठे हैं किसी नेक काम के लिए इकट्ठे हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि यूं ही इंसान जो है ना बीच में से निकलना शुरू कर दे, तो इससे क्या होता है कि आपका ये रवैया जो है ना दूसरों के लिए भी एक, वो जिसे कहते हैं कि वो बन जाता है कि दूसरे लोग भी जो है ना उस चीज को पकड़ लेते हैं कि अच्छा एक निकला तो उसकी देखा देखी अब मैं भी निकल जाऊं, दूसरा निकला है तो तीसरा भी देखा देखी निकलेगा। और ये चीज जो है ना बेसिकली दूसरों को डिस्करेज भी कर देती है कि डिस्करेज मीन के क्या होता है कि दो तीन लोग निकल जाएं तो बाकी रहने वाले भी बेचारे सोचते हैं कि अच्छा हाँ हम तो थोड़े से रह गया, बस हम ही हैं। तो यानी एक तो अव्वल दर्जे पर ये गलत बात हो गई, और सेकंड ये कि आपका रवैया जो है वो भी गलत इम्पैक्ट जो है ना दूसरों पर छोड़ा, यानी उसके जो असरात हैं
وہ بھی بہت برے قسم کے ہیں. تو جہاں کہیں پر بھی یعنی جب آپ اکیلے ہیں انفرادی طور پر ہیں آپ آزاد ہیں جیسے مرضی کریں, لیکن جہاں آپ دوسروں کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتے ہیں کولیکٹیو ہے تو وہاں پر جو ہے نا ہمیں کچھ چیزیں ہیں کچھ مینرز ہیں جن کا کہ ہمیں خیال رکھنا چاہیے, اور وہی چیز جو یہاں پر بتائی جا رہی ہے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے کہ لا تجعلوا, نہ تم سمجھو دعا الرسولی, رسول کے بلانے کو, بینکم اپنے درمیان, کا دعائی جیسے بلاتے ہو, بعضکم بعضن ایک دوسرے کو. اب یہاں پر جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ تم جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پکارنے کو اس طرح سے نہ سمجھو کہ جیسے کہ تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ دعا اور رسول جو ہے نا اس کے تین بیسیکلی اس کے مطلب ہیں کہ ایک تو یہ کہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی دعا بیسیکلی جو ہے نا اس کا مطلب پکارنا بھی ہوتا ہے, بلانا بھی ہوتا ہے, اور دعا کے میننگز میں بھی ہے کہ جیسے کہ یعنی پکارنا, دعا اور پھر بلانا, تو یہ دعا کے تین جو ہے معنی بن جاتے ہیں. تو اگر جو پکارنے کے میننگز میں لیں کہ جیسے کہ کسی کو کال کرنا, تو اس میں کیا ہے کہ یعنی تم جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پکارنے کو آپس میں اس طرح نہ سمجھو کہ جیسے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو. آپس میں کس طرح سے کہ جیسے کہ وہاں پر ہم نے دیکھا کہ جو صحابہ کرام تھے وہ تو ان تمام جو اخلاق ہے اس سے بڑی بخوبی واقف تھے, لیکن جو ارد گرد سے بدوی آتے وہ بیسیکلی کیا ہوتا تھا کہ ان کو یہ ساری کیونکہ ان کی تربیت نہیں ہو رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہ کر, تو ان چیزوں کی ان میں کمی تھی. تو کیا ہوتا کہ جب وہ آتے مدینہ تو دور ہی سے جو ہے نا یا محمد اس طرح سے کہہ کر جو ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے کہہ کر جو پکارتے, جبکہ صحابہ کرام جو ہے کبھی بھی اس طرح سے نہیں پکارتے تھے, بلکہ کیا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا نبی اللہ کہہ کر جو ہے پکارتے تھے. تو یہ چیز ہم نوٹس کرتے ہیں کہ قرآن میں بھی جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا یا محمد کہہ کر جو ہے وہ نہیں بلایا گیا. تو بیسیکلی کیا ہے کہ جب بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا جائے تو اس طرح سے نام لے کر جس طرح دوسروں کو پکارا جاتا ہے اس طرح سے نہ پکارا جائے, ان کے نام سے ان کو اس طرح سے نہ پکارا جائے جس طرح کہ عام انسان ایک دوسرے کا نام لے کر جو ہے پکار لیتے ہیں, بلکہ کیا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کہہ کر پکارا جائے. اور پھر کیا ہے کہ جو ہے بلانے کے اگر میننگز میں لیں کہ رسول جب لوگوں کو بلاتے ہیں تو ان کے بلانے کو دوسرے لوگ ایسے نہ سمجھیں کہ جیسے کہ کسی عام انسان نے بلایا ہے, کہ عام انسان اگر آپ کو کوئی بلائے کہ ادھر آؤ بات سنو یا اس وقت پہ میرے پاس پہنچو, تو عام انسان ہے ہماری مرضی ہم جائیں نہ جائیں, اور یہ کہ ٹائم سے جائیں نہ جائیں یعنی اپنی مرضی ہے. تو جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مومنوں کو بلائیں تو وہ اس کو یعنی بہت یعنی کیا کہتے ہیں کہ اہمیت دیں, اور جب وہ بلائیں جس وقت بلائیں تو مومن چاہے کتنا بھی مصروف کیوں نہ ہو, کیسی بھی سچویشن میں کیوں نہ ہو, جب رسول اس کو بلا رہے ہیں تو ہر کام کو چھوڑ کر جو ہے رسول کے بلانے پر جو ہے ان کے پاس جائے. یعنی بیسیکلی یہاں پر جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور احترام اور ان کی تعظیم کے بارے میں ہمیں کچھ ایٹیکیٹس جو ہیں وہ بتائے جا رہے ہیں. اور تیسری میننگز کیا ہیں کہ دعا کے یعنی دعا جو ہے دعا ہی کے میننگز میں, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا جو ہے ان کی دعا کو جو ہے یعنی دوسرے لوگ ایسا نہ سمجھے جیسے کوئی عام انسان جو ہے ہاتھ اٹھا کے دعا کر دیتا ہے, نہیں, آپ کی دعا کیا ہے بہت ہی خاص ہے. کس طرح سے کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کسی کے لیے دعا کریں گے تو وہ دعا کیا ہے فار شیور وہ کیا ہے قبول ہو گئی ہے. تو رسول کی دعا کو جو ہے نا وہ ہلکا نہ سمجھا جائے, معمولی نہ سمجھا جائے دوسرے انسانوں کی دعاؤں کی طرح, کہ دوسرے انسانوں کی کیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ قبول ہوئی ہو سکتا ہے کہ نہیں ہوئی, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کیا ہے ہر حال میں قبول ہوتی ہے. جیسے کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے لمبی عمر کی دعا کی تھی, مال کی دعا کی تھی, تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا ان کو بہت لمبی جو ہے وہ عمر جو ہے وہ ملی تھی. اور اسی طرح دیکھیں کہ جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا ان کو اپنی یادداشت کا جو ہے نا وہ بڑی شکایت تھی کہ وہ ان کا حافظہ جو ہے نا وہ کمزور ہے, تو ان کے لیے دعا کی تھی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو بہت زیادہ احادیث جو یاد تھیں, اور اتنی زیادہ کثرت سے احادیث جو ہیں ہمیں کن سے ملتی ہیں, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے.
اور اسی طرح ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ ان کو جو ہے قرآن کا فہم دیا جائے. تو سبحان اللہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ قرآن کے مفسرین میں سے ہیں. اور یہ کہ یعنی ان کی جو اعلیٰ یعنی اعلیٰ قسم کے مفسرین ہیں ان میں سے وہ ایک ہے. یعنی ان کی تفسیر جو ہے نا وہ بیسیکلی یعنی ہر کوئی جو ہے نا ان کی بات کو بہت وہ لیتا ہے، اور بہت زبردست قسم کی سمجھ جو ہے ان میں تھی قرآن کے بارے میں. تو یہاں پر جو ہے نا یہ 3 چیزیں بتائی گئی ہیں کہ رسول کا بلانا ہو، رسول کی دعا ہو، اور رسول کو کس طرح سے پکارنا ہے. ان تمام چیزوں کے معاملے میں جو ہے نا بہت زیادہ خیال رکھا جائے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ قد بے شک یعلم جانتا ہے اللہ الذین ان لوگوں کو یتسللون جو چل دیتے ہیں منکم تم میں سے لوازن آنکھ بچا کر. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی بہت اچھے سے جانتا ہے جو کہ کیا کرتے ہیں؟ تم میں سے آنکھ بچا کر نکل جاتے ہیں. آنکھ بچا کر کس طرح سے نکل جاتے ہیں کہ جیسے کہ پیچھے کے مومنوں کی بات ہوئی اور اس چیز کو ایمان کے ساتھ کنڈیشنل کر دیا گیا کہ جب مومن جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، کسی اہم معاملے میں، کسی اہم اجتماعی کام کے سلسلے میں جمع ہیں، تو وہ بغیر اجازت کے وہاں سے نہیں جاتے. اگر ان کو جانا پڑے تو اجازت لے کر جاتے ہیں. لیکن دوسری طرف کیا ہے کہ منافقین ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بھی جانتا ہے جو کہ کیا ہے کہ بلانے پر آ تو جاتے ہیں سستی کے ساتھ، بددلی کے ساتھ، لیکن کیا ہوتا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد جو ہے نا آنکھ بچا کر موقع دیکھ کر کہ اچھا کوئی نہیں دیکھ رہا، ہم یہاں سے نکل جائیں، کھسک جائیں تو کسی کو پتہ نہیں چلے گا، تو آہستہ آہستہ کیا ہے وہاں سے جو ہے وہ نکل جاتے ہیں. تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان لوگوں کو بھی بہت اچھے سے جانتا ہے جو کہ اس قسم کے جب اجتماعی کام ہو رہے ہوتے ہیں تو وہاں سے کیا ہے آنکھ بچا کر جو ہے وہ نکل جاتے ہیں. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ فَلْيَحْذَرْ بس چاہیے کہ ڈریں الذین وہ لوگ جو یخالفون مخالفت کرتے ہیں عن امرہ ان کے حکم کی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی، ان یہ کہ تصیبہم کہ پہنچے ان کو فتنتن کوئی فتنہ، او یا یصیبہم پہنچے ان کو عذاب علیم کوئی دردناک عذاب. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کو یعنی جو یہ رویہ اختیار کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اس بات سے ڈریں کہ وہ یعنی حکم کی جو ہے خلاف ورزی کر رہے ہیں، کہ اس بات پر، ان کی اس نافرمانی پر، ان کے اس رویے پر ان کو کوئی فتنے میں پڑ سکتے ہیں، کسی مصیبت میں آ سکتے ہیں، اور کوئی ان پر جو ہے عذاب جو ہے وہ نازل ہو سکتا ہے. تو بیسیکلی کیا ہے کہ یعنی ڈیفینیٹلی کیا ہے کہ جب انسان نافرمانی کے کاموں پہ پڑتا ہے تو کہیں نہ کہیں سے اس کو کوئی نہ کوئی نقصان جو ہے وہ آتا ہے. اور کیا ہے کہ نقصان اور یہ جو مصیبت ہے وہ اس کی اپنی نافرمانی کا نتیجہ ہوتی ہے. اور پھر کیا ہے؟ اللہ دیکھو، انا بے شک للہ اللہ ہی کا ہے، ما فی السماواتی جو کچھ آسمانوں میں ہے، والارضی اور جو کچھ زمین میں ہے. قد بے شک یعلم وہ جانتا ہے، ما اس کو کہ انتم کہ تم ہو علیہ جس پر، و یوم اور اس دن یرجعون وہ لوٹائے جائیں گے الیہ اس کی طرف یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف. فینبئہم پس وہ خبر دے گا ان کو، بما عملو جو کچھ انہوں نے عمل کیا. واللہ اور اللہ بکل شیء ہر چیز پر علیم واقف ہے. اب یہاں پر جو ہے نا ساری باتیں بتانے کے بعد مومنوں کا بھی رویہ بتا دیا گیا کہ مومن جو ہے کس طرح سے ہوتے ہیں، اور دوسری طرف جو ہے منافقوں کا بھی رویہ بتا دیا گیا کہ منافق جو ہے کس طرح سے جہاں کہیں پر بھی کوئی نیکی کا کام ہوتا ہے، کوئی دین سے ریلیٹڈ کام ہوتا ہے، اجتماعی کام ہوتا ہے، تو ایک مومن کا کیا رویہ ہوتا ہے کہ وہ وہاں سے کھسکتا نہیں ہے، اور یہ کہ حاضر ہوتا ہے، اور اگر اس کو جانا پڑے تو وہ اجازت لے کر جو ہے وہاں سے جاتا ہے. اور جبکہ منافق کیا ہے؟ آنکھ بچا کر جو ہے وہاں سے کھسک جاتا ہے، اور اپنے اسی رویے کی وجہ سے کیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی مصیبت میں، کسی تکلیف میں جو ہے وہ پڑ جائے. اور پھر کیا ہے کہ اینڈ پہ جو بات اب یہ سورہ ختم ہوئی ہے الحمدللہ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے وہ سارے کا سارا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ سارے احکامات دے دیے. اب ہم انسانوں پر ہے کہ ہم ان احکامات کو کس حد تک لیتے ہیں، کتنا لیتے ہیں، کتنا امپلیمنٹ کرتے ہیں. اور یہ کہ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ سارے احکامات دیے، اور یہ کہ ان کو اگر ہم امپلیمنٹ کرتے ہیں تو اس کا فائدہ کن کو ہوگا؟ ہمیں ہی ہوگا. اور اگر ہم ان کو نہیں لیتے تو ان کا نقصان بھی ہمیں ہی ہوگا. کیونکہ یہ احکامات اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے نا، تو ہمارے ذہن میں یہ نہیں آنا چاہیے کہ اچھا ہم نہیں لیں گے تو خدا نہ خواستہ
اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو کوئی نقصان ہونے لگا ہے، نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ہے، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یعنی جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے، للہ ما فی السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سارے کا سارا اسی کا ہے، ساری کی ساری بادشاہت اسی کی ہے۔ اگر وہ احکامات دے رہا ہے تو یہ اس کو کوئی فائدہ نہیں دینے لگے، بلکہ یہ فائدہ کن کا ہے، ہم انسانوں ہی کا ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جو کچھ بھی، یعنی جو کچھ بھی انتم علیہ، جس چیز پر بھی تم ہو، یعنی کن چیزوں کو تم نے لے لیا، کن باتوں کو اپنا لیا، کن کو نہیں لیا، کیا کیا نہیں کیا، قد یعلم، وہ بہت اچھے سے جانتا ہے۔ اور اس کا جاننا صرف جاننے کی حد تک نہیں ہے، وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ، اور جس دن وہ لوٹائے جائیں گے الیہ، اس کی طرف، یعنی انسان یہاں پر آزاد ہے، احکامات کو لے نہ لے، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کس نے کتنا لیا۔ اور یہ جاننے کے بعد انسان کیا ہے، اس دنیا میں نہیں رہے گا، بلکہ کیا ہے کہ وہ اللہ کی طرف جائے گا، تب اللہ تعالیٰ فَيُنَبِّئُهُمْ، اس کو بتائے گا، بِمَا عَمِلُوا، جو کچھ وہ اس دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو سن کر کرتا رہا، کتنا کیا کتنا نہیں کیا، ایک ایک چیز جو ہے اس کو اس کے بارے میں جو ہے وہ آگاہ کر دیا جائے گا۔ کیسے، واللہ بکل شیء علیم، اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ہر چیز سے واقف ہے، ہر چیز کی خبر رکھتا ہے، ہر چیز کو وہ جاننے والا ہے۔ یعنی کوئی بھی انسان کا عمل جو ہے اللہ تعالیٰ کے علم سے باہر نہیں ہے، کیونکہ اس صورت میں بہت ساری چیزیں ایسے بھی پتہ چل رہی ہیں نا کہ جو کہ ہو سکتا ہے کہ ہم لوگوں سے چھپا لیں، ہو سکتا ہے کسی کو پتہ نہ چلے، جیسے کہ نگاہوں کو نیچے رکھنے کی بات ہے، فاحشہ چیزوں کو نہ دیکھا جائے، غیر محرموں پر نظر نہ ڈالی جائے۔ تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ کوئی کسی کی نظروں کی کسی کی نظروں کی نگرانی تو نہیں کر سکتا نا۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت اچھے سے معلوم، چھوٹی چھوٹی باریک باریک چیزیں جو کہ انسانوں سے چھپ سکتی ہیں، لیکن کیا ہے، اللہ تعالیٰ سے چھپ نہیں سکتی۔ اور اسی لیے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ علیم ہے، ایک ایک کے عمل سے خوب بخوبی واقف ہے، اور ہر ایک کا عمل جو ہے اس کو بتا دیا جائے گا جب وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ لوٹ کر جائے گا۔ الحمدللہ ہماری سورہ نور جو ہے الحمدللہ جو ہے آج کمپلیٹ ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اس صورت کو بہت اچھے سے سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور الحمدللہ آج جو ہے وہ عرفہ کا دن ہے، اور اس پر بھی جو ہے ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت بہت زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے، بہت شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی میں ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم یہ جو بہترین دن ہے، اور ان بہترین دنوں میں سے بھی جو سب سے جسے کہہ لیں کہ بیسٹ ڈے ہے، وہ آج ہماری زندگی میں آ گیا ہے الحمدللہ۔ اور یہ کہ اب چونکہ یہ دن جو ہے بہت بہترین ہے، بہت بہت زیادہ فضیلت والا دن ہے، تو انشاءاللہ یہ کہ امید ہے کہ ہم لوگوں نے جو ہے اس کا آغاز بھی بہت اچھے سے بہت نیک اس میں کیا ہوگا، اور انشاءاللہ اپنی پوری پوری کوشش رکھیں کہ جو باقی دن بھی بچا ہے اس کو بھی انشاءاللہ بہت اچھے سے گزاریں، اور اس کا کوئی لمحہ بھی جو ہے اس کو ضائع نہ کیا جائے۔ یقین کریں یہ جو گھر کے کام ہیں، جو ارد گرد کی چیزیں ہیں، یہ ساری ہو جائیں گی، بہت وقت ہے، لیکن یہ آج کا دن بس آج ہی کا دن ہے۔ کچھ بھی ایسا نہیں ہونے لگا کہ اچھا میں آج یہ نہیں کروں گی، یہ کام کرنا ہے، یہ رہ جائے گا، کچھ بھی نہیں رہتا۔ لیکن یہ کہ یہ لمحات، یہ جو دن ہے، یہ جو وقت ہے، یہ بہت بہت اہم ہے، بہت فضیلت والا ہے۔ تو انشاءاللہ جو ہے ذکر، اذکار، تکبیرات، ان سب کا بہت بہت کانشیسلی جو ہے اہتمام کریں، ٹائم نکال کر بیٹھیں۔ اور یہ کہ یعنی بیسیکلی تو ایک پلاننگ ہونی چاہیے کہ دن کا میرا یہ وقت اس کام کے لیے، یہ وقت اس کام کے لیے، یعنی بیسیکلی یہ ذکر کے لیے، یہ تکبیرات کے لیے، اور اس ٹائم پہ میں نے یہ دعائیں مانگنی ہیں، یہ دعائیں مانگنی ہیں۔ اور یہ کہ جیسے کہ اس دن پہ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے لوگوں کو جہنم سے بھی رہا کرتے ہیں، تو یہ دعا بھی بہت بہت زیادہ اہم ہے، اور دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے کہ اپنے لیے جو ہے جہنم سے رہائی کی جو ہے وہ دعا مانگی جائے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو جو ہے جہنم کی آگ سے بہت دور رکھے، تمام انسانوں کو جو ہے، تمام مومنین جو زندہ ہیں، جو چلے گئے ہیں، ان سب کو جو ہے جہنم سے دور رکھے، جہنم کی آگ سے دور رکھے۔ اور پھر ایک خاص دعا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس چیز کو، اس دعا کو بھی جو ہے کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ اور یہ کہ جتنی بھی انسان اس دن میں اچھی نیکیاں کر سکے، جتنی بھی تسبیحات کر سکے، جتنا ذکر کر سکے وہ کم ہے، پورا اس کو میکسیمم انشاءاللہ جو ہے وہ یوٹیلائز کرنے کی کوشش کریں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جو کچھ بھی ہم اس دن میں
जो कुछ भी नेकी करें, जो कुछ भी दुआएं मांगे, अल्लाह सुब्हाना ताला हमारी उन तमाम चीज़ों को जो है हमसे कबूल करे, और जो कमी रह गई अल्लाह सुब्हाना ताला उसको भी हमसे माफ़ कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अनता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।